2 पार्ट 1। हूर शाह मेंशन की खूबसूरत जदीद सीटिंग एरिया के कंफर्टेबल सोफे पर बैठी थी। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शॉर्ट टी शर्ट पहने हुई थी जिसके हाफ स्लीव्स थे। उसके चॉकलेटी सिल्की बाल कमर पर लहरा रहे थे, कमर पर बिखरे थे। सिटिंग एरिया के वस्त में जदीद आतिशदान चल रहा था। सिटिंग एरिया एक अच्छा खासा गर्म था। मौसम की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई थी। रात टूट कर बारिश हुई थी। मौसम इतना सर्द नहीं रहा था, मगर उससे अपना वजूद, अपनी रूह जमती सी महसूस होती, बिल्कुल उसके जज्बातों की तरह। हर रिश्ते के लिए सर पड़ गए थे। वो यूं ही आतिशदान जलाकर बैठ गई थी। एक हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े, ग्लास वाल से बरसती बारिश को देखते चलते आतिश दिन में भड़कती सुर्ख आँख को देखने लग जाती। साहिर खान ने उसे नहीं छोड़ा था। वो भी उसकी तरह अपनों की साजिश का शिकार हो गया था और ये हकीकत जानने के बाद वो बेनाम मछली की तरह तड़प रही थी। जिंदगी की कुछ हकीकतें कितनी तल्ख होती हैं ये इसे बहुत पहले पता चल गया था, मगर जो सच्चाई का इदराक उस पर अब हुआ था ये इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचा गई थी। सुल्तान शाह ने उसकी माँ को मारा था। इसकी कसक उसके दिल से ख़त्म नहीं हो पा रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता था उसका इतना प्यार करने वाला बाप किसी की जान भी ले सकता है। आज भी इनकी सच्चाई बताना चाहती थी, मगर उसके लिए मेहर माँ की हकीकत से भी पर्दा उठाया जाता जिसमें उसका बाप कातिल था। वो सुल्तान शाह से ये सवाल करते हुए डरती थी, अगर सुल्तान शाह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि उसी ने उसकी माँ को कत्ल किया है तो कैसे वो ये सब बर्दाश्त करेगी। उसने मेहर माँ को बेशक कभी नहीं देखा था, मगर वो उसकी माँ थी। उसका दिल अपनी माँ के लिए तड़पता था। उसकी तकलीफ का सोचकर वो कितनी बार रो चुकी थी। सुल्तान शाह ने उसे कत्ल किया होगा, उस पर क्या गुजरी होगी। जिससे मोहब्बत की जाए उसके हाथों से मरना कैसा होता है। हूर ने ये सब सोचते बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए थे। सुल्तान शाह पता नहीं कब उसके पास आ बैठे थे, उसे पता ही नहीं चला था। उन्होंने हमेशा की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे नरमी से अपने लबों से लगाया। आप कब आए? हूर ने कहते अपना हाथ सुल्तान शाह के हाथ से छुड़वाते भीगे लहजे में पूछा। तब जब मेरी बेटी की खूबसूरत आंखें आंसू बहा रही थी। सुल्तान शाह ने कहते हूर का हाथ दोबारा पकड़ा था। हूर की हथेली अब की बार अपने लबों से लगाई थी। हूर अपना हाथ इस बार छुड़वा नहीं पाई थी। हथेली पर सुल्तान शाह के पुरहिदत लबों का नर्म लम्स पड़ता जा रहा था। हूर को अपनी हथेली भीगती महसूस हो रही थी। वो समझ गई थी सुल्तान शाह रो रहे हैं। हूर की आंखें भी शिद्दत से भीग रही थी, मगर वो बेहिस बनकर बैठी रही। हूर, तुम्हें जो भी कहना है मुझे कह डालो, जितना गुस्सा करना है, चीखना है चिल्ला लो, मगर यूं खुद को तकलीफ मत दो। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुल्तान शाह उसकी नर्म हथेली अपने अंगूठे से सहलाते कपकपाते लबों से बोल रहे थे। तुम्हारी माँ मेहर माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। बहुत प्यार करता था मैं उससे। आज भी मेहर माँ से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे सिर्फ इसलिए इतनी मोहब्बत नहीं करता कि तुम मेरी बेटी हो। तुमसे मोहब्बत करने की वजह तुम मेरी और मेहर माँ की बेटी हो। हूर ने सुल्तान शाह को देखा जिनके लब कपकपा रहे थे। हूर उनके कपकपाते लब देखकर तड़प कर रह गई थी। उन्होंने उसकी हथेली अभी भी थाम रखी थी। उनकी आंखों से आंसू गिरते हूर की हथेली में गिर रहे थे।
حور اپنی مٹھی بند کر گئی تھی. یہ آنسوں سے قیمتی متاع کی طرح عزیز تھے. زندگی میں اگر کسی سے پیار کیا وہ مہر ماں تھی. اس کے بعد کسی دوسری عورت سے محبت نہیں ہوئی. کبھی کوئی دوسری عورت اچھی ہی نہیں لگی. ماں جبین سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ میری حور کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہے. کسی رشتے کے لیے وہ ترسے نہ. صرف تمہاری خاطر یہ شادی کی تھی. تم اچھی طرح جانتی ہو. تمہیں ایک پل کے لیے اگنور نہیں کیا. تمہیں میں نے پالا ہے، ماں کی طرح بھی اور ایک باپ کی طرح بھی. 6 ماہ کی تھی تم جب مہر ماں ہماری زندگی سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد میں کئی ہفتے سوگ میں رہا. اس دوران تمہیں ماں جبین نے پالا تھا. ان ہفتوں کے بعد زندگی کا ایسا کوئی لمحہ، کوئی دن نہیں آیا جب میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں کسی کے پاس تنہا چھوڑا ہو. جب بھی بزنس کے سلسلے میں باہر جانا ہوتا تمہیں ساتھ لے کر جاتا. پہلے پہل تمہارے بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماں جبین کو ساتھ لے کر جاتا تھا. جب تم تھوڑی سی بڑی ہوئی تو صرف تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا کیونکہ میں ماں جبین سے جیلس ہو جاتا تھا. سلطان شاہ بھیگے لہجے میں بولتے ہنس پڑے تھے. حور بھی ان کی طرف دیکھتی بھیگی آنکھوں سے ہنس پڑی تھی. جانتی ہو تمہاری توجہ میں کسی اور طرف کبھی برداشت نہیں کر سکتا. میں پہلا باپ ہوں جو اس طرح جیلس ہوتا ہے. سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے حور کے گال پر پڑنے والے گڑے پر اپنی انگلی رکھی تھی. حور اب کی بار شدت سے روتی تھی. جب جب مسکراتی تھی سلطان شاہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے. اس کے گھڑے پر انگلی رکھتے یا پھر اس کے گھڑے پر اپنے لب رکھتے تھے. ماں جبین سے نکاح کے بعد اس سے اپنا کمرہ علیحدہ رکھا. یہ سچ ہے. میں مہر ماں کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا. مگر یہ بھی سچ ہے میں اپنی حور کو ماں کا رشتہ دینا چاہتا تھا. مگر میں پھر بھی ماں جبین پر بھروسہ نہ کر سکا. پتہ ہے نہیں کیوں. شاید تمہیں لے کر بہت انسیکیور تھا. اس لیے تم چھوٹی سی تھی. تمہارا ہر کام خود کرتا تھا. تمہیں فیڈر دینے سے لے کر رات کو تمہیں اپنی باہوں میں جھولا دینے تک. کبھی تمہارے لیے کوئی جھولا نہیں خریدا کیونکہ میری باہوں کا جھولا تھا اپنی بیٹی کے لیے. تمہیں یاد تو ہوگا 5 سال تک تمہیں اپنی گود میں سلاتا تھا. اور سلطان شاہ کی بات پر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی. اور میری زندگی کا یہ سب سے بڑا ریگریٹ ہے. کاش میں ماں جبین سے شادی نہ کرتا تو تم شاید اس دن سلطان مینشن نہ چھوڑتی. میرا یقین مانو میں نے تمہاری خاطر ماں جبین سے شادی کی. تم مجھے خود غرض سمجھ رہی ہو. میں نے تو کبھی ماں جبین کے پوری طرح حقوق بھی نہیں نبھائے. مجھے بتاؤ حور تمہیں ایسا کیا برا لگا، ایسی کس بات نے ہرٹ کیا جو تم اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے تم سے حقیقت چھپائی تھی. ماں جبین تمہاری سگی ماں نہیں ہے. یا بات کچھ اور بھی ہے؟ سلطان شاہ نے حور کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا. پاپا ایسا کیا ہوا تھا جو ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی؟ حور نے سلطان احمد شاہ کا سوال اگنور کیے. ان سے سوال پوچھا. مہر ماں کو مجھ سے محبت نہیں تھی. اسے میری محبت قید لگتی تھی. اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اور کچھ ماہ بعد مجھے پتہ چلا اس کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے. سلطان شاہ سمارٹ لہجے میں بولے. حور سلطان شاہ کے جھوٹ پر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. حور ایسے مت رو میری جان. تمہیں ماں جبین اس گھر میں نہیں چاہیے تھی. میں نے ادھر سے بھیج دیا ہے. اب کیا بات تمہیں پریشان کر گئی؟ مجھے کھل کر بتاؤ. سلطان شاہ نے حور کا ہاتھ پکڑے مضطرب لہجے میں پوچھا. کچھ نہیں پاپا، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں. مجھے اکیلا چھوڑ دیں. حور نے التجائیہ لہجے میں کہا. حور میں چاہتا ہوں تم اپنی میڈیکل کی تعلیم دوبارہ شروع کر دو. سلطان احمد شاہ گہرا سانس بھر کر بولے تھے. 2 دن سے وہ ان سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی. وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے حور کی ناراضگی دور کرنے کی، مگر وہ ویسے ہی خاموش تھی. سلطان شاہ کی بات پر
حور نے سسکاری لی۔ اس ستمگر کا ستم یاد آیا تھا، کس طرح اس نے اس کے ڈاکومنٹ جلائے تھے۔ حور کیا ہوا ہے؟ سلطان احمد شاہ نے تڑپتے ہوئے حور کو گلے سے لگانا چاہا۔ وہ صوفے سے اٹھتے گلاس وال کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ پاپا، مجھے میڈیکل میں نہیں جانا، اب میں اپنی اسٹڈی دوبارہ نہیں شروع کر سکتی۔ آئی کانٹ۔ حور نے اسپاٹ انداز میں مستحکم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سلطان احمد شاہ صوفے سے اٹھتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ حور، میں نے کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے انسسٹ نہیں کیا۔ تم اگر اپنی اسٹڈی دوبارہ نہیں شروع کرنا چاہتی مت کرو۔ میں نے اپنا تمام بزنس، بینک بیلنس، یہ گھر، تمام پراپرٹی تمہارے نام کر دی۔ اب ہماری کمپنی کا کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی چیک، کوئی بھی ٹینڈر تمہارے سائن کے بغیر پاس نہیں ہوگا۔ تم آج سے حور اینڈ شاہ کمپنی کی CEO ہو۔ چاہتا ہوں تم اپنا بزنس سنبھالو۔ سلطان احمد شاہ کی بات پر حور نے حیرت و استعجاب سے انہیں دیکھا تھا۔ لیکن پاپا، میں کیسے؟ حور ان کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ سب کچھ اسی کا تھا جو سلطان شاہ کا تھا۔ وہ اس کا ساتھ تھا، مگر اس طرح سب کچھ اسی کا تھا، مگر اس طرح سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کا اسے CEO بنا دیا تھا۔ وہ کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ حور، میں چاہتا ہوں تم بہت اسٹرانگ ہو جاؤ، تمہیں زندگی میں کبھی میری یا کسی کی ضرورت نہ پڑے، تم مجھ سے یا پھر کسی سے بھی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔ تمہارے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے، زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے، تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، تمہیں ارحام خان زادہ کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے لیے تمہیں کبھی بھی کسی کی پناہ، کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے تم گھر چھوڑنے کے بجائے دوسروں کو مجبور کر دو تمہاری زندگی سے نکل جائیں۔ سلطان شاہ مضبوطی سے بولے تھے۔ حور لب کاٹتے گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ارحام خان زادہ کے الفاظ یاد آئے تھے۔ بہت غلط کیا تم نے 6 ماہ پہلے، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی۔ ساری عمر اب تم صرف میری بن کر رہو گی۔ تمہیں میرے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ، سزا لگے یا جزا، گزرے گا تو میرے ساتھ ہی۔ حور نے اس ستمگر کے لفظ یاد کرتے اپنا لب بے دردی سے کاٹا تھا۔ حور، کیا تم ارحام سے محبت کرتی ہو؟ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ سلطان احمد شاہ نے مضطرب ہوتے وہی سوال کیا جو وہ 2 دن سے اسے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے جنون عشق کی کیفیت دیکھی تھی۔ حور نے سلطان شاہ کی بات پر خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ محبت، اس کے لبوں نے یہ لفظ زیر لب دہرائے تھے۔ سماعتوں میں پھر سے اس زندہ وجودوں کو الٹ پلٹ دینے والے مغرور بلا کے ہینڈسم کے انسان کے الفاظ گونجے تھے۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ ارحام خان زادہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ جنونی ہو جاتا ہے۔ تمہاری دشمن سچ میں تمہاری خوبصورتی ہے۔ تم جنون ہو میرا، تم طلب ہو میرا، تم نشہ ہو میرا، تم طلب ہو میری۔ اس سب میں محبت کہاں تھی؟ وہ جنون تھی وہ اس کی، مگر محبت تو اس کی بالکل نہیں تھی۔ تو پھر وہ کیوں اس کی محبت ہونے لگا، وہ مغرور ظالم انسان؟ حور کی آنکھیں شدت سے بھیگ گئی۔ اچھی طرح جانتی ہوں اس دن بھی اپنا مطلب پورا کرنے آیا تھا، اپنی طلب مٹانے آیا تھا۔ ان 6 ماہ میں دن رات، اور اس نے کیا کیا تھا؟ حور سب کچھ سوچتے روحان سی ہوئی تھی۔ اس کی دن رات کی شدتیں یاد آئی تھی۔ وہ بے رحم جلاد انسان اپنی پناہوں سے آزادی ایک پل نہیں دیتا تھا۔
حور نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ حور کی آنکھوں کی شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سٹنگ ایریا میں شاہ زیب خان کی بھاری آواز گونجی تھی۔ حور اور سلطان شاہ زیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ حور شاہ زیب خان کو دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھیجتے رخ پلٹ گئی تھی۔ سلطان شاہ آگے بڑھتے خوشی سے شاہ زیب کے گلے لگے۔ بہت بہت مبارک ہو، تمہیں تمہاری بیٹی مل گئی۔ میں آج ہی کینیڈا سے آیا ہوں، مجھے جیسے ہی خبر ملی سیدھا تمہارے پاس چلا آیا۔ شاہ زیب حور کی پشت کو گھورتا ہوا بولا۔ اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی تھی، ورنہ وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے گلے سے لگتی تھی۔ شاہ زیب خان اب پریشان ہوا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہ سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کہیں ماں جبین کی حقیقت کے ساتھ حور اس کی حقیقت سے بھی کہیں باخبر تو نہیں ہوگی۔ شاہ زیب خان حور کی پشت کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا ہوا سوچ رہا تھا۔ سلطان شاہ موبائل رنگنگ پر اپنے فون پر متوجہ ہوئے تھے۔ شاہ زیب تم بیٹھو، بہت امپورٹنٹ کال ہے۔ حور کے واپس آنے کی وجہ سے بہت سی میٹنگ کینسل کر دی ہیں، مگر یہ کال بہت امپورٹنٹ ہے، اسے مس نہیں کر سکتا۔ میں آ رہا ہوں۔ سلطان شاہ زیب سے اجرت بھرے انداز میں بولتے سٹنگ ایریا سے باہر نکل گئے تھے۔ کیسی ہو حور بیٹا؟ شاہ زیب خان نے حور کے قریب جاتے اس کے سنجیدہ ایکسپریشن کو بغور دیکھتے پوچھا۔ او پلیز، یہ ڈھونگ میرے سامنے مت کریں۔ آپ پاپا کو ہی بے وقوف بنائیں تو اچھا ہوگا۔ حور شاہ زیب خان کی طرف مڑتے شرر پار لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ شاہ زیب خان نے اسے گھورا تھا۔ مطلب یہ کہ میں آپ کی اصلیت جان گئی ہوں کہ آپ مہاجبین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس رات آپ نے میرا سودا کیا تھا۔ حور کی بات پر شاہ زیب خان کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاہ زیب خان کی آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، ماجبی نے اس دن آپ کو ہی کال کی تھی، آپ ہی کو وہ گنڈے بھیجنے کو کہا تھا۔ اس وقت میں نہیں سمجھی تھی، مگر ساحر نے جب مجھے بتایا کہ کنسرٹ پر میری اور اس کی منگنی توڑنے کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ ساحر کے تمام کنسرٹ کے شوز ہاؤس فل جائیں۔ میں سمجھ گئی تھی یہ سب اس دن کیوں ہوا، کیونکہ آپ چاہتے تھے میں ساحر سے بدگمان ہو جاؤں، اور میرے گھر چھوڑنے کی وجہ کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ ساحر خان بھی ہو، تاکہ پاپا کو آپ اور ماجبین پر کبھی شک نہ ہو۔ شاہ زیب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ شاہ زیب خان کے چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ آپ زرمش سے ساحر سے شادی کروانا چاہتے تھے، ماجبین کو یہ پراپرٹی چاہیے تھی۔ یہ سب کھیل اسی لیے کھیلا نا آپ دونوں نے؟ بہت مرتبہ میں نے آپ کو اس گھر میں ماجبین کے ساتھ کافی فرینک دیکھا ہے۔ پاپا کی موجودگی میں آپ دونوں ایک دوسرے سے انجان بن جاتے تھے۔ تب نہیں سمجھی تھی، مگر اب سب سمجھ گئی ہوں۔ ماجبین کی مدد کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ڈیم شور۔ اور شاہ زیب خان کی آنکھوں میں دیکھتے پورے اعتماد سے بولی۔ شاہ زیب خان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنے پاپا کو آپ کی اور ماجبین کی حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ ہو نے شاہ زیب کے فق چہرے کو دیکھتے استہزائیہ انداز میں سوال کیا۔ کیوں نہیں بتائی؟ شاہ زیب خان غرایا تھا، کیونکہ میں ساحر خان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ کبھی سوچا ہے ساحر کو آپ کی حقیقت پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ خوش شاہ زیب خان کے قریب ہوتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتے بولی تھی۔ کیا ہوگا؟ شاہ زیب خان گہری ہوتی سانسوں سے بولا۔ سامنے کھڑی لڑکی پر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اس چہرے سے تو
वैसे भी नफरत थी। ये चेहरा मेहर माँ से जो मिलता था, आज तक वो अपनी शिकस्त भूला नहीं था। काश उसके मरने से पहले एक मर्तबा उसके जिस्म को पा लेता। उसका शरारे फूटता वजूद, उसका क़यामत खेज जवानी वो आज तक नहीं भूला था। सामने खड़ी लड़की मेहर माँ का ही पर तो थी, बल्कि उससे भी कई गुना हसीन। इस लड़की से नफरत करने की वजह उनके अकलौते बेटे का उसके इश्क में मुब्तला होना था। वो इस लड़की की खातिर सबको भूल गया था, अपने सगे बाप तक को भुला दिया था उसने। मर जाएगा या फिर खुद को मार देगा, वो शाहजेब खान की आंखों में देखते सफाकी से बोली। शाहजेब खान की आंखें पहले से भी ज्यादा सुर्ख हुई थी। और सुल्तान शाह आपको मार देगा, वो शाहजेब खान की हालत देखते इस्तहजाया मुस्कुराई थी। सुल्तान शाह तो मुझे तब मारेगा जब वो जिंदा बचेगा, शाहजेब खान गहरा मुस्कुराते हुए बर्फीले लहजे में बोलते। हूर को हूर को मंजमंद कर गया था। हूर की मुस्कुराहट सिमटी थी। तुमने अच्छा किया किसी को मेरी हकीकत नहीं बताई। अगर बता देती, सुल्तान शाह मेरी जान ही ना लेता, मैं भी उसकी जान लेता। शाहजेब खान हूर का पथराया वजूद देखते मक्कारी से मुस्कुराया। माना कि सुल्तान शाह जैसी पावर मेरे पास नहीं है, मगर शाहजेब खान भी कुछ कम नहीं है। बहुत आसान है मेरे लिए सुल्तान शाह को ठिकाने लगाना। जो बात दब चुकी है उसे रहने दो, यकीन मानो उसे दबी रहने दो। इसी में सबकी बेहतरी है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। साहिर खान से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा निकाह हो चुका है सरहाम खान सादा से। सारी डिटेल निकलवा चुका हूँ उस पहाड़ी खान की। बहुत मजबूत औलादों का मालिक है और उसके साथ सरफिरा भी है। अगर उसने तुमसे निकाह किया है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। खान हूं मैं, इतना तो मैं जानता हूं। जेब खान ने सिलगाते लबों से लगाते इत्मीनान से कहा, लेकिन तुम खान नहीं हो। जो तुमने किया वो कभी कोई गैरतदार खान नहीं कर सकता। इज्जतदार तुम एक हूट पूरी कुव्वत से चीखी थी। हूर की बात पर शाहजेब खान का रंग तांबे की तरह सुर्ख हुआ। उसने सिटिंग एरिया के दरवाजे की तरफ जल्दी से निगाह की। सुल्तान के कानों में भनक भी पड़ गई। वो तहकीक बाद में करेगा, गोली पहले मारेगा। वो हूर को डरा धमका कर चुप करवाना चाहता था। बात अच्छी तरह सुन लो और समझ लो। एक राज दिल में दबाने से बहुत से कत्ल होने से पता चल जाएंगे। ज़ाहिर की जान जाए या फिर सुल्तान शाह की तकलीफ तुम्हें सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ सुल्तान शाह भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझसे बच भी गया तो कानून उसे मेहर माँ को कत्ल करने की सज़ा ज़रूर देगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम चाहती क्या हो, खामोशी या बहुत से जनाजे। शाहजेब खान हूर के पथराए वजूद पर एस्तज़ाइया नज़र डालता वहां से चला गया था। अरहम खानजादा अपने ऑफिस की चेयर से टेक लगाए आंखें मोदे हुए था। 2 दिन से वो अपने फ्लैट भी नहीं गया था। सारा दिन ऑफिस में काम करता गुजार देता। रात होते ही इस चेयर से टेक लगाए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते रहता। अरहम ने चेयर पर सीधे होते सिगरेट जलाकर लबों से लगाया। उसके बगैर गुजारा बिल्कुल नामुमकिन था। उस दुश्मनी जान की याद इस दिल से एक पल के लिए निकलती ही नहीं थी। सिगरेट लबों में दबाए अपने जलते दिल को ठंडा करने की कोशिश करता रहता, जो किसी पल ठंडा नहीं होता था। आग भड़कती थी उसके अंदर। उसकी आंखों में आंखें डालकर तलाक मांग चुकी थी। सुकून आता भी तो कैसे आखिर। अरहाम ने सिगरेट का गहरा कश लेते जलते दिल को परसकून करने की कोशिश की। वो बहुत से दूसरी कंपनियों से प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश में था। वो सुल्तान शाह के साथ अब ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता था, मगर ऐसा करने के लिए उसे 500 करोड़
اسے ہاتھ دھونا پڑتا اور اس سے ڈبل نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ اس کا سب کچھ داؤں پر لگ جانا تھا اور اس کا سب کچھ داؤں پر لگ چکا تھا۔ ارحام خان زادہ نے تلخی سے مسکراتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ حور کے لفظ سماعتوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ سلطان شاہ کی بہت پاور ہے۔ کل صبح کی روشنی ہونے سے پہلے فریزیں آپ کے پاس ہوگی۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے پھیکا سا مسکرایا تھا۔ وہ اپنے باپ کی پاور اس پر جان بوجھ کر شو کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے پاس واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے بتا رہی تھی وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس کے ایک ایک رنگ سے واقف تھا وہ۔ اس دن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی حور نہیں بلکہ سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی بول رہی تھی۔ ارحام خان زادہ نے چیئر پر سیدھے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارے تھے۔ اس کا طلاق مانگنا اسے ابھی تک شعلوں میں دہکائے ہوئے تھا۔ 2 دن سے وہ جلتی لکڑی کی مانند سے لگ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ ارحام پھر سے چیئر سے ٹیک لگا گیا تھا۔ چین کسی پل نہیں تھا۔ جنون کی حد تک چاہتا تھا وہ اسے۔ یہ کیسے ممکن تھا آخر؟ وہ کیسے اس سے دستبرداری حاصل کر سکتا تھا جس پر کسی کی ایک نظر گوارا نہیں تھی؟ اس سے کیسے وہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے؟ کیسے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ ہاؤ کین آئی لیٹ یو گو اوے فرام می؟ یو آر obsessed. یو آر مائی میڈنس. یو آر مائی لو. ارحام خان زادہ ٹیبل پر مکہ مارتا دھاڑا۔ حور کے لفظ پھر سے یاد آئے تھے۔ نہیں آؤں گی ارحام، جو مرضی کر لیں۔ حور اب کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ وہ پھر سے سلک اٹھا۔ وہ اس کی تھی، آخر کیوں انکار کیا اسے؟ اس کی بیوی، اس کی عورت، اس کی ذاتی ملکیت، سر سے پیر تک صرف اس کی، پھر کیوں نہیں آئی اس کے پاس؟ حویلی میں وہ جب بلاتا تھا خاموشی سے چلی آتی تھی۔ اس کی پناہوں سے رات بھر دور نہیں ہوتی تھی، نہ وہ دور کرتا تھا نہ وہ ہوتی تھی۔ اس کی فرما برداری سے تو عشق ہو گیا تھا۔ اس نے خود ہی اسے باور کروایا تھا وہ صرف اس کی ہے۔ روتے تڑپتے بھی صرف اس کے سینے سے لگتی تھی۔ اس دوران بھی کبھی اس سے دور نہیں جاتی تھی۔ خود ہی تو حق کے ملکیت کا جذبہ اس کے اندر جگایا تھا۔ اب اس سے طلاق کیوں مانگ رہی تھی؟ ارحام نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ ارحام نے ایک بار پھر سگریٹ جلا کر لبوں سے لگایا تھا۔ جب تک ان لفظوں کی اذیت کم نہیں ہونے تھی وہ ایسے ہی سلگتا رہتا۔ اگر جان مانگتی تو اسی لمحے دے دیتا، مگر اس نے خود کو ہی اس سے مانگ لیا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا وہ اس سے محبت زیادہ کرتا ہے یا پھر اس کے لیے وہ جنونی زیادہ ہے، بلا تردد کہہ دیتا اس کے لیے جنونی زیادہ ہے۔ اسے لے کر بے انتہا پوزیسو ہے۔ اس پر کبھی کسی کی نظر گوارا نہیں تھی۔ عشق کی آخری منزل جنون ہی تو ہوتا ہے، اس کے لیے جنونی تھا۔ ارحام خان زادہ اب چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ نیند اس سے روٹ ہی گئی تھی۔ نظروں کے سامنے وہ دشمنیں جاں آئی تھی، اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ کبھی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی نظروں کے سامنے آتی، کبھی سیاہ لباس میں وہ ڈری سہمی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتی نظر آتی، کبھی وہ سیاہ نائٹی میں اپنے جلوے بکھیرتے نظر آتے۔ ارحام خان زادہ نے اپنی کنپٹی سہلائی۔ اس کی طلب اس کے جذبوں میں تلاطم برپا کر چکی تھی۔ اس کا انگ انگ اس کا طلبگار بن چکا تھا۔ اس کی طلب نشہ جنون تھی۔ اگر وہ اس کی محبت تھی تو طلب بھی تھی، اگر وہ اس کا جنون تھی نشہ بھی تھی، اگر وہ اس کا سکون تھی تو عشق بھی تھی۔ ساری ساری رات وہ اسے سوچتا رہتا، وہ اس کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ ایک پل اس کے بغیر رہنا گوارا نہیں تھا۔ ارحام نے ٹیبل پر رکھے فریم کو ایک نظر دیکھا جس میں پریزے کی تصویر تھی۔ ارحام اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے کرب سے مسکرا گیا تھا۔ پریزی گل کے پاس تھی اور گل اس وقت اپنے باپ کی حویلی میں تھی۔ وہ اسے لے کر اس بار روپوش نہیں ہوئی تھی۔
وہ اس لیے خاموش ہو گیا تھا، اپنی بیٹی کو واپس لا کر کرتا بھی کیا؟ پہلے ادھر حور تھی، اب وہ اپنی بیٹی کو کس کے پاس چھوڑتا آخر؟ اپنی بیٹی کے معاملے میں اگر اعتبار تھا، اسے اب صرف حویلی میں حور پر تھا۔ ان 6 ماہ میں اس کے ہر روپ سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ بے حد معصوم تھی اور حد سے زیادہ جذباتی بھی۔ ارحام اب پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اسی جذباتیت میں اسی جذباتیت میں پریزے کے معاملے گل پر اعتبار کر لیا تھا۔ اسی جذباتیت میں اپنے بھاپ کا گھر چھوڑائی تھی۔ اسی جذباتیت میں اس رات اس پر الزام لگا بیٹھی اور شاید اسی جذبات میں اس سے طلاق مانگ لی۔ ارحام نے لب بھینچتے خود کی کیفیت پر قابو پایا۔ اس کا طلاق مانگنا ایسا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو کانٹوں پر گھسیٹ دیا۔ تم جذباتی ہو سکتی ہو حور ارحام خانزادہ، مگر میں نہیں۔ 30 سال کا مرد ہوں جس کا جذباتیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں تو میری محبت ہو، میرا عشق ہو، سب سے بڑھ کر میری عورت، میری ذاتی ملکیت ہو، عزت ہو میری۔ ارحام خانزادہ مرد تو سکتا ہے، تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہر صورت میری پناہ ہو، میری جنون میں آنا ہوگا۔ ارحام جلتے سگریٹ کو اپنی زخمی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔ شہرام خانزادہ گاڑی سے اترتا تیز تیز قدموں سے ایک خوبصورت سے گھر کی طرف بڑھا۔ تھوڑا سا اونچائی پر بنا یہ گھر بہت ہی خوبصورت اور جدید تھا۔ ساتھ ہی دوسری طرف بہتا دریا تھا۔ آس پاس اور بھی گھر تھے مگر تھوڑی دوری پر تھے۔ شہرام اس گھر کا گیٹ پھلانگتا اندر داخل ہوا۔ گیٹ کافی اونچا تھا، کسی عام انسان کے لیے وہ پھلانگنا مشکل ہوتا، مگر شہرام خانزادہ جہاں پہاڑوں میں رہنے والا سخت جان انسان تھا، اس کے لیے اس گیٹ پر چڑھنا مشکل نہ تھا۔ بازو میں زخم کی وجہ سے گیٹ پر چڑھنا تھوڑا مشکل ہوا تھا۔ گیٹ کے پاس دیواریں بھی کافی اونچی تھیں جن پر کانچ لگایا گیا تھا، اس وجہ سے گھر کے اندر داخل ہونا کافی مشکل تھا۔ اسے پورا یقین تھا اندر کوئی نہیں ہے، آئزل صرف ڈر رہی ہے۔ شہرام گیٹ پھلانگتا اندر داخل ہوا تو بازو سے ہلکا ہلکا خون پھر سے رسنا شروع ہو چکا۔ وہ ایک نظر اپنے بازو کو دیکھتے لب بھینچے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے داخلی دروازے کی بیل بجائی۔ 2-3 بار بیل بجانے پر بھی آئزل نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شہرام نے پیکٹ سے موبائل نکالتے آئزل کو کال ملائی۔ ایک ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ آئزل دروازہ کھولیں۔ باہر میں ہوں، شہرام نے اس کے فون اٹھانے پر جلدی سے کہا۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ آئزل دروازہ کھولتے ہوئے روتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ شہرام اس کی حرکت پر سٹل ہوا تھا۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ آئزل! شہرام نے اسے نرمی سے پکارا تھا مگر اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کے سینے کے ساتھ لگے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شہرام نے گہرا سانس بھرتے ماتھا سہلایا تھا۔ آئزل! شہرام کی اب کی بار آواز سرد ہوئی تھی۔ وہ جس طرح اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عورت کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ آئزل جرمنی میں پلی بڑی تھی، تھوڑی آزاد خیال تھی مگر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک لمٹ میں رہی تھی۔ اب تو وہ کافی بدل چکی تھی یا پھر اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ شہرام نے اسے بازو سے پکڑے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ اس وقت ڈارک میرون کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، یہاں کی عورتوں کی طرح۔ اس نے اس وقت بڑا سا دوپٹہ بھی اوڑھا ہوا تھا، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ یہ لباس کیوں پہننے لگی تھی وہ سب سمجھتا تھا۔ شہرام نے اسے بغور دیکھا۔ کمر تک آتے سلکی ہلکے کل زدہ سنہری بال کھلے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، ناک اور آری سردی اور رونے کی وجہ سے شدید سرخ تھی۔ ہچکیاں بھرتے تھر تھر کانپتے بالکل بے حال لگ رہی تھی۔ شہرام اس کی حالت دیکھتا سچ میں پریشان ہوا تھا۔ ہاں ہوا ہے آئزل، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ شہرام نے اس کی حالت دیکھتے بے حد نرمی سے پوچھا۔
شہرام مجھے لگ رہا ہے اندر کوئی ہے، اور یہ سچ ہے، اندر کوئی ہے۔ میں نے کچھ شور کی آواز سنی۔ آئزل نے روتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ اوکے، ہم چیک کرتے ہیں، چلو میرے ساتھ اندر۔ شہرام نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ نہیں شہرام، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو، اگر اندر کوئی ہوا، اس نے تمہیں چوٹ پہنچا دی تو۔ آئزل کی بات پر شہرام کا بلندوں بانگ کہکا گونجا تھا۔ آئزل نے تحیر زدہ ہوتے اسے کہکا لگاتے دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے اس وقت اس کا کہکا لگانا ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے وہ خوف سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ تھا کہکے لگا رہا تھا۔ آئزل نے روٹھے انداز میں رخ موڑ گئی۔ آئزل کے انداز پر شہرام کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ آئزل ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ پر نہیں ہنس رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اندر جو کوئی بھی ہوا وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ مجھے تو اس لیے ہنسی آ گئی۔ شہرام اپنی ہنسی دباتا اس کے مقابل آیا تھا۔ تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ آپ یقیناً مجھے ڈرپوک سمجھ رہے ہیں۔ آئزل نے ابھی بھی نروٹھے انداز میں کہا۔ ڈرپوک کوئی نہیں ہوتا، کون نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ اپنے اندر کا ڈر ظاہر کر دیتے ہیں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں، بالکل آپ کی طرح۔ اور کچھ لوگ اپنا ڈر ظاہر نہیں کرتے، بالکل میری طرح، جیسے میں ہوں ایک ڈپلومیٹک انسان۔ یہ دیکھیں، میں اندر ایسے تھوڑی جا رہا تھا، ایک عدد پسٹل لایا ہوں ساتھ۔ شہرام نے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکال کر آئزل کو دکھائی تھی۔ آئزل اس کے انداز پر مبہم سا مسکرائی۔ آپ ڈپلومیٹک تو نہیں ہیں، میں نے آپ سے اچھا انسان نہیں دیکھا۔ آئزل اپنے آپ کو صاف کرتے سادگی سے بولی۔ بہت ڈپلومیٹک ہوں، بہت سے راز ہیں میرے سینے میں، ابھی ناواقف ہیں۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے اندر کی جانب بڑھا۔ آئزل نے خود سے اندر نہیں آنا تھا۔ وہ اسے باہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، جتنا وہ ڈر رہی تھی، باہر کھلے آسمان اور دریا کے شور سے اور ڈرتی۔ وہ اتنی سردی میں بغیر کسی گرم کپڑے کے تھی، اتنی دیر پر ٹیرس پر کھڑی رہی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ اور اس کی سرخ ناک اور سرخ گال سے آ تھا۔ اسے شدید سردی لگ رہی۔ اسے اندر لے کر داخل ہوا۔ پورے گھر میں مدھم روشنی آن تھی۔ شہرام نے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے بٹن پریس کرتے تمام لائٹ جلا دی تھی۔ شہرام نے آئزل کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ شہرام نے آگے بڑھتے محتاط انداز میں اندر بنے کمروں، واش روم، ہر جگہ اچھی طرح جائزہ لیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے کچن کی طرف بڑھا۔ آئزل بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھی تھی۔ شہرام نے کچن کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی شیلف پر ایک بلی بیٹھی تھی۔ جنہیں دیکھتے شیلف سے چھلانگ لگاتے باہر کی جانب بھاگ گئے۔ شہرام نے مسکراہٹ دباتے آئزل کی طرف دیکھا۔ شہرام کی طرح وہ بھی لمحوں میں سمجھ گئی تھی وہ اتنی دیر کس سے ڈر رہی تھی۔ اب وہ اس سچویشن سے شدید خفت کا شکار تھی۔ آرز میں شدید سرخیاں گھلی تھی۔ وہ شہرام کو ایک نظر دیکھتے لب کاٹتے نظریں جھکا گئی۔ آئزل کے انداز پر شہرام نے بمشکل ہی اپنی ہنسی دبائی تھی۔ شہرام نے آگے بڑھتے کچن کی کھڑکی بند کی، جہاں سے وہ بلی اندر آئی تھی۔ آئزل نے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھتے صوف پر بیٹھی اس بلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شہرام سے رخ موڑے کھڑی اسے بلی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہی تھی۔ اپنے خفت کو مٹانے کی خاطر وہ اس سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ وہ بلی آئزل کی گود میں بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیٹ پر اب وہ منہ مار رہی تھی۔ احتیاط سے آئزل، یہ جرمنی نہیں ہے، یہ پہاڑوں میں رہنے والی بلیاں ہیں، آپ کو پنجہ بھی مار سکتی ہیں۔ شہرام نے آئزل کے مقابل آتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اگر میں کہوں مجھے پہاڑوں میں رہنے والی ہر چیز سے محبت ہے تو؟ آئزل نے اس بلی کو پیار کرتے ہوئے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے معصومیت سے سوال داغا۔ شہرام اس کے سوال پر خاموش ہو گیا تھا۔ چہرے پر بے انتہا سنجیدگی طاری ہوئی تھی۔
اس کی سوال میں چھپے مفہوم کو وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ یہی کہوں گا، یہاں کے پہاڑوں کی طرح آپ کو اپنا دل سخت کر لینا چاہیے۔ بہت بے رحم لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں۔ ہمارے دل پہاڑوں کی طرح سخت ہیں۔ شہرام نے سنجیدگی سے اس پر نظریں گاڑے تلخی سے کہا۔ اپنا اپنا تجربہ ہے۔ مجھے تو یہاں جو بھی ملا وہ بہتی ندی کی طرح صاف اور شفاف، اور یہاں کی زرخیز مٹی کی طرح نرم۔ آئزل نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ بہت اچھی اردو بولنے لگی ہیں۔ شہرام اس کی بات کی گہرائی کو اگنور کرتے مبہم سا مسکرایا تھا۔ نہ صرف اردو، اور بھی بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تم نے نوٹس نہیں کیا؟ بلی آئزل کے ہاتھوں سے چھلانگ لگاتے صوف پر بیٹھ چکی تھی۔ آئزل نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھ کر شہرام کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کیا دکھانا چاہتی تھی، وہ کیا کہنا چاہتی تھی، وہ سب سمجھ گیا تھا۔ شہرام نے رخ موڑ کر اپنے ہاتھ پیٹ کی پاکٹ میں پھنسائے تھے۔ شہرام کی چوڑی پشت کو دیکھتے آئزل کی آنکھیں شدت گریہ سے جلنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی پر آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ آئزل آپ چلی جائیں، آپ جرمنی واپس چلی جائیں۔ وہ بولا بھی تو کیا، کیا تھا؟ آئزل روتے روتے ہنس پڑی، زخمی سی ہنسی۔ شہرام نے پلٹتے ہوئے آئزل کو دیکھا جو روتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ آئزل آپ یہ نہیں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ آپ ایک جرمنی کی قابل ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں جس کے لیے اس کا کیریئر سب کچھ تھا۔ ایک پاورفل وومن ہے آپ۔ اس طرح روتی گڑگڑاتی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کو کسی کے ساتھ کی چاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسروں کو آپ کے ساتھ کی چاہ ہونی چاہیے۔ شہرام نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے اسے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جس کی چاہ اس کا ساتھ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ مجھے کامیاب عورت نہیں بننا، مجھے اس کی عورت بننا ہے۔ جسے میں خود سے بھی زیادہ چاہتی ہوں۔ اگر وہ نہیں تو کیا کروں گی میں ایک کامیاب عورت بن کر؟ آئزل نے شہرام سے شبنمی لہجے میں کرب سے سوال کیا۔ لیکن آئزل، بس شہرام، ایک اور لفظ نہیں کہو گے تم؟ آئزل نے ہاتھ اٹھاتے اسے بھیگے لہجے میں ٹوکا۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھے کبھی یہاں سے جانے کا نہیں کہو گے، مجھے اپنے ہاسپٹل سے نہیں نکالو گے، مجھے ہمیشہ اپنی دوست بنائے رکھو گے۔ میں تم سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتی۔ تم بھی مجھ سے وہ مت چاہو جو میں نہیں کر سکتی۔ میں خود سے بھی مت جانے کا کہوں مجھے یہاں سے۔ آئزل نے بھیگے لہجے میں گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی۔ شہرام گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ آئزل صوفے سے بلی اپنی گود میں اٹھائے شہرام کے قریب آئی۔ آئزل رکھ لیتے ہیں، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ آئزل بھیگی آنکھوں سے ہنس پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، آج سے اس کا نام آئزل ہوا۔ آئزل نے مسکراتے ہوئے بلی کو دیکھتے کہا۔ میں مذاق کر رہا تھا، شہرام نے اسے روتے سے ہنستے دیکھ کر مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میں مذاق نہیں کر رہی، اس کا نام آئزل ہی ہے۔ تم نے جو رکھا ہے۔ آئزل نے بلی کو پیار سے دیکھتے اپنا پھسلتا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا تھا۔ شہرام اس کا ایکٹ بغور دیکھتے سختی سے لب بھینچے تھے۔ آئزل معصومیت سے بلی کو اٹھائے اسے پیار کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ بار بار سر پر جما رہی تھی۔ شہرام اسے دیکھتا داخلے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ آئزل کی بھیگی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسفندیار خان کی گاڑی کے گیسٹ ہاؤس کے اطراف میں آ کر رکی تھی۔ اسفندیار خان سنجیدہ تاثرت سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا۔ اسفندیار خان نے گاڑی سے اتر کر تحیر زدہ ہوتے اسے دیکھا۔ اسمارٹ سا چہرہ لیے اس کی شال اچھی طرح اوڑھے گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کے اترنے پر اتری نہیں تھی۔
اسفندیار خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اسفند کو ایک نظر دیکھتے دوبارہ سے گاڑی کی ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی سے کیوں نہیں اتر رہی؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے۔ اسفند اس کی طرف جھکتے اس کا منہ دبوچے، اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی ہیزل کریم میں آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، میں کیوں ڈرنے لگی آپ سے؟ آبی نے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اسمارٹ لہجے میں جواب دیا۔ اگر ڈرتی نہیں ہو تو یقیناً آج کی رات ڈرنے لگو گی۔ اسفند نے اس کی ہیزل کی آنکھوں میں دیکھتے پھونک ماری تھی۔ اس کی بات پر اب اس کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا۔ وہ تو ابھی تک اپنی بات پر قائم تھا۔ آبیر اسفندیار سے دور ہوتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کہاں؟ اسفندیار اس کی چوڑیوں سے بڑی کلائی کو پکڑتے اپنی طرف کھینچتے آبرو اچکائے۔ کہیں بھی جاؤں مگر آپ کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی، عبیر نے اسفندیار خان کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑواتے درستگی سے کہا۔ عبیر کی بات پر اسفندیار خان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ اسے کہکا لگاتے دیکھ کر عبیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اف میری وائلڈ بے وقوف پٹھانی! اسفندیار خان نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی گرم گہری نگاہیں گاڑی۔ رونے کے بعد یہ اور خوبصورت ہو جاتی تھی۔ اسفند کے لب مبہم سا مسکرائے تھے۔ آج تمہاری حرکتیں نہ صرف شیم لیس ہیں بلکہ بے وقوفانہ بھی ہیں۔ مجھ سے بچ کر آخر تم کہاں جا سکتی ہو؟ سب کے سامنے تمہاری کلائی پکڑے کیوں لایا ہوں؟ جانتی ہو نا؟ اسفندیار خان نے اپنی شال اس کے وجود سے اتارتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ کب کیوں لائے ہیں؟ اس کی گرم نگاہوں کو دیکھتے پزل ہوئی تھی۔ اسفندیار خان کا ایک ہاتھ بہت بے باکی سے اسے چھو گیا تھا۔ اب پوچھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ اسے کیوں لایا تھا؟ اس کے ہاتھوں کی بے باکی اسے خوب بابر کروا رہی تھی۔ عبیر اس کے گرم ہاتھوں کے لمس سے سرخ گلاب ہوئی۔ گنی لرزتی پلکیں عارض پر سجدہ ریز ہوئیں۔ نو نو مائی بیوٹیفل پیٹھانی، شرمانا نہیں ہے۔ میں تمہاری آدھی ادھوری شرم نکالنے کے لیے تو یہاں لایا ہوں۔ آج اس گیسٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوگا تمہیں نگاہیں جھکانے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ اسفندیار خان نے زمانی اشارہ کرتے اس بے باکی سے آنکھ ماری۔ اسفندیار خان! عابر اسے پکارتے ہوئے اچھی خاصی روحانسی ہوئی تھی۔ اس کی باتوں پر اب وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ ویسے ہی بہت بے باک انسان تھا۔ اب پتہ نہیں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم نے جو کیا، جو کہا، میں بھولا نہیں ہوں۔ وہ بھول بھی جاؤں یہ نہیں بولوں گا۔ تمہیں اس اکمل خان نے دیکھا ہے؟ اسفندیار خان نے شرربار نگاہوں سے اس کی قیامت خیز روپ کو گھورا تھا۔ وہ اس لباس میں گلالے کی بارات میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسود تپتا صحرا بنا تھا۔ اسوا نے اسے کلائی سے پکڑتے کھینچتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ اس کے چوڑے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ ابھی وہ ٹھیک سے زمین پر قدم بھی نہیں جما پائی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے گود میں اٹھا گیا۔ اسفن چھوڑے مجھے! آبین نے اس کے سینے پر مکے مارے تھے۔ کچھ بھی کر لو تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ کل چھوڑ دی تھی کیا؟ اسفن اس کے کھلے بٹنوں کے اطراف میں جھانکتے زمانی انداز میں پوچھا۔ کل کی رات یاد آنے پر اسفن کی گہری نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر سے کنداری ہوئی تھی۔ عبیر نظریں نہیں جھکاؤ گی تم؟ اسفند اس کی پلکیں جھکتے دیکھ کر سر لہجے میں بولا۔ عبیر اس کی فضول سی رٹ پر روحانسی ہوئی تھی۔ اتنا بے باک اور بے شرم انسان تھا۔ کیسے ممکن تھا وہ اس کی بے باکی پر سرخ پڑتے نظریں نہ جھکائے؟ آج تو یقیناً اس گیسٹ ہاؤس میں وہ لوگ تنہا تھے۔ وہ کیا کچھ نہیں کرے گا؟ کیا وہ ساری رات اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتے
उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करेगा। आबिर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से इतना डर के रही हूँ। गाड़ी में बहुत डायलॉग बोल रही थी। हर रोज़ मेरी शिद्दतें सहोगी, शिद्दतों में छुपी सजाएं भी सहोगी। अब ये माथे पर शबनम क्यों? असवंद इसकी हैजिल की आंखों में डर और माथे पर चमकती शबनम की बूंदों को देखते हुए तजाया लहजे में बोला, वो डायलॉग नहीं थे, सच बोल रही थी। असवंद, मेरी हर बात सच थी। आप मेरी तरह सच क्यों नहीं बोलते? आबिर उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते उसकी नीली आंखों में देखते सवाल किया। आबिर ने गेस्ट हाउस ऊंचाई पर था। उसे अपनी बाहों में उठाए पहाड़ के ऊपर नीचे रास्तों पर चल रहा था। बोलना ज़रूरी है? असवन ने उसकी गहरी आंखों में झांकते नरमी से सवाल किया। ज़रूरी है असवन, कुछ तो हो मेरे पास, ज़्यादा नहीं। उम्मीद का दामन ही हो कि आप मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। आबिर का लहजा भीगा था। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें यहाँ जिस मकसद के लिए लाया हूँ, मुझे बस वही करना है। असवद का लहजा गंभीर हुआ था। आबिर के बदन से उठती गुलाब खुशबू और उसके नोखेज ना हमवार नशेबो फराज कलियों से भी ज्यादा नजुक बदन की नाज की असफंयार खान की आंखों पर खुमार की सुर्खी तारी कर चुकी थी। असफंयार की घर की निगाहें अब पहाड़ के ऊपर नीचे रास्तों पर भी नहीं थी। वो अपनी गहरी गर्म निगाहें अपनी वायल पिठानी के खूबसूरत चेहरे और वक्तन फ़वक्तन उसके खुले बट्टों से नजर आती गहराइयों पर डालता, जहाँ उसकी शिद्दतों के निशान थे। आबिर उसकी गर्म नज़रों और उसकी जुमानी बातों पर मुंह फेर गई थी। इधर देखो आबिर। असफन की बात पर आबिर का दिल किया था। इस पहाड़ी से इस जलाद बेशरम खान को धक्का दे दे। खुद तो बेशरम था, उसे भी अपना जैसा समझता था। असफन की गहरी गर्म निगाहें उसका जलता बदन महसूस करते आबिर का खून रगों में मंजमद हो रहा था। इस पहाड़ी ख़यान को झेलना आसान नहीं था, मगर वो मुकाबिल के इश्क में अगर वो मुकाबिल के इश्क में गिरफ्तार ना होती तो उसकी शिद्दतें शायद ही बर्दाश्त कर पाती। असल मुझे डर लग रहा है आपसे। आबीन ने उसकी नीली आंखों में सुर्खी की मर्जिश महसूस करते रूहाल से होते कहा। डरना भी चाहिए मेरी वाइल्ड खूबसूरत वन एंड ओनली पिठानी। असवन यार खान उसकी हैजल ग्रे आंखों में झांकता गहरा मुस्कुराया था। वन एंड ओनली पिठानी। आबिर उसके लफ्ज जेरे लब दोहराते मुस्कुराई थी। यानी सारी उम्र आप इस वाइल्ड पिठानी के रहेंगे? आबिद इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े बेताबी से सवाल करके। वो एक मर्तबा कह दे, सिर्फ एक मर्तबा कह दे, वो उसका है। ये दवानी उसके इश्क में पागल के लिए लफ्ज़ अब आब हयात होंगे। आबिद नम आंखों से उसकी आंखों में देख रही थी। पिठानी तो एक ही होगी, दूसरी शादी पिठानी से थोड़ी करूंगा। असमा ने उसे देखते आंख मारी थी। असवन यार खान की बात पर हैजल की आंखें शिद्दत गिरिया से भीगी थी। पूरा वजूद लरज उठा था, जिसे असफंयार खान ने बखूबी महसूस किया था। अबी ने असफंयार खान के सीने पर अपने नाजुक हाथों के मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। अतारे मुझे नीचे असफंयार खान, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। आबिर हिजियानी चलाई थी। उसकी तड़पती आवाज़ पहाड़ों से गूंजती उन तक ही पलटी थी। असफंयार खान उसे और भी मजबूती से थाम गया था। मैं आज आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। आबिर हिचकी भरते हुए चीखी थी। असद उसे थोड़ा ऊपर को उठाते उसके लबों पर शिद्दत से झुक गया। आबिर ने अपने दोनों हाथों से भरपूर मज़ाहमत की थी। असफन यार खान की गर्दन पर दिए हुए जख्म को अपने नाखूनों से नोच डाला। असफन की शिद्दत उसके नरमो नाजुक लबों पर पड़ी थी। असफन यार खान उसका निचला लब दांतों में दबा गया था। असफन की बेरहम शिद्दत पर आबिर ने इसे स्कारी भरी थी।
عبیر کی مزاحمت کرتے ہاتھ بھی رک گئے تھے۔ اسفندیار خان اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کرتے اس کے لبوں کو بہت نرمی سے اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں چرانے لگا۔ لمحہ بہ لمحہ یہ سانسیں چرانے کا دورانیہ بڑھ رہا تھا۔ عبیر اس کی شرٹ مٹھیوں میں مضبوطی سے جکڑے اب اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کی اس کی شدت اپنے لبوں پر برداشت کرنے لگی۔ اسفندیار خان کافی دیر تک اس کے لبوں کو کنداری کرتا رہا۔ عبیر نے اس بار ایک مرتبہ بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ پیار کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ عبیر کی اب سانسیں ساکت ہوئی تھیں۔ عبیر کی غیر ہوتی حالت محسوس کرتے اس نے اس کے لبوں کو آزادی دی۔ بس اتنی ہی مزاحمت ہوتی ہے تمہاری۔ اسفند اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے گہرے سانس لیتا۔ اس کی آنکھوں میں جانتے سے بہت کچھ جتاتے گہرا مسکرایا تھا۔ بہت ظالم ہے آپ۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے گہرے سانس لیتے اس نے سسکی بھری تھی۔ جانتی تھی مقابل اسے شدید محبت کرنے کی تو سزا دیتا تھا۔ جانتا تھا وہ اس کی محبت میں پاگل ہے۔ اب تو اس سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ اب تو اس کے ستم بڑھیں گے ہی۔ اور تم بہت میٹھی ہو۔ اسفندیار خان اس کے لبوں کو نرمی سے چومتے ہوئے گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابیر آنکھیں بند کیے وہ ستم گر کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ نور آصف قسط 82 پارٹ 2۔ شہرام اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نیلگو روشنی آن تھی۔ کمرے کا بہارے بیڈ پر سو رہی تھی۔ کمرے کا ٹمپریچر کافی سرد تھا۔ شہرام نے حیرانگی سے بہارے کو دیکھا جو بنا کسی کمبل کے بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ شہرام نے آگے بڑھتے ہیٹر آن کیا اور بہارے کی طرف بڑھتے اسے کمبل اڑایا۔ یکدم پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس کی سرد انگلیاں بہارے کی تپتی پیشانی کو چھو گئی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے تپتے کندن کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ چھونے پر ہی احساس ہوا تھا جیسے اس نے گرم دہکتی آگ کو چھو لیا۔ شہرام نے اب اس کی دودھیا شفاف گردن پر انگلیاں رکھی۔ وہ تو سچ میں دہکتا تندور بنی ہوئی تھی۔ عارض بخار کی شدت سے شدید سرخ تھے۔ وہ لمحوں میں جان گیا تھا وہ ہوش و خیز سے بیگانہ ہے۔ زخمی پاؤں، بخار کی شدت سے کملایا ہوا چہرہ، ملکجا لباس، بکھرے بال، ایسا لگتا تھا جیسے ہفتوں سے انہیں سلجھایا نہیں گیا۔ شہرام کے ہاتھ بے اختیار اس کے الجھے بالوں کو چھو گئے تھے۔ وہ جتنے سلکی بال تھے اتنے ہی زیادہ الجھتے تھے۔ اس کی قربت میں سب سے زیادہ بہاریں کے بالوں کا حشر ہوتا تھا جنہیں وہ روتے ہوئے سلجھایا کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا اتنے الجھے نہیں ہوتے تھے جتنا وہ جان بوجھ کر واویلا کرتی تھی تاکہ وہ اس کے قریب نہ آئے۔ تب بہت نرمی سے اس کی بدتمیزی کرنے کے باوجود خود اس کے بال ڈرائی کرتا تھا اور ان میں برش کرتا تھا۔ لیکن وہ حیران ہوا تھا اس نے اتنے دنوں سے اپنے بال سلجھائے کیوں نہیں۔ وہ تو اپنے بالوں کو لے کر کافی حساس تھی۔ شہرام لب پیچھے کافی دیر تک اس کے بے جان وجود کو دیکھتا رہا۔ شہرام نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کو پکڑے اپنے قریب رکھا تھا۔ میں بڑے پانی میں اپنا رومال ڈبو کر وہ بہارے کی پٹیاں کرنے لگا۔ شہرام اس کے قریب بیٹھا کافی دیر تک اس کی پٹیاں کرتا رہا۔ اس دوران وہ اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چڑھاتا رہا تھا۔ اس کی بلیک فراک کے اگلے سارے بٹن ہی کھلے تھے۔ جب وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف لایا تھا تب یہ بٹن بند تھے۔ جب وہ اس کی پیروں کی پٹی کر کے دوبارہ اس کے قریب آیا بہارے کی فراک کے اگلے سارے بٹن کھلے تھے۔ وہ تو تب حیران ہوا تھا۔
وہ تو جان بوجھ کر اس کے سامنے پورے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کی لائی ہوئی نائٹیز اس کی ہزاروں منت سماجت کے باوجود بھی کبھی نہیں پہنی تھی۔ شہرام نے اس کے قریب ہوتے اس کے گلے کے بٹن بند کیے۔ خود پر ہزاروں پہرے بٹھانے کے باوجود حق کی ملکیت کا احساس جاگا تھا۔ وہ خود کو جتنا مرضی پتھر کر لے، مگر وہ انسان تھا، اس کی کچھ ضرورتیں تھیں۔ اس لیے خدا نے محرم جیسی خوبصورت عورت کا مقدر بنایا تھا تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکے، مگر اس کی بیوی، اس کی محرم کو اس کا قریب آنا ہی پسند نہیں تھا۔ شہرام کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑی۔ کتنی بار وہ ان اذیت بھرے لمحوں سے گزرا تھا جب بہاریں اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کی غربت میں آنسو بہانا، اونچا اونچا رونا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ کتنی راتیں اس کے پہلوں میں جاگتے سگریٹ پیتے ہوئے گزاری تھی۔ ساری رات اس کی پیاس سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ خود بحث میں نہیں سو جاتی تھی۔ ساری رات لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا۔ وہ آنکھ کھلنے پر کتنی بار اسے جاگتا خود کی طرف پیاسی نگاہوں سے تکتا پا کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ رخ پلٹے بے حسی سے دوبارہ سو جاتی تھی۔ شہرام ایک ٹک سنجیدگی سے اس کی خوبصورت نکوش کو دیکھ رہا تھا۔ آج بہارے کا قریب ہونا یاد آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ زخمی ہونے کے باعث تھا یا پھر اس گلٹ کے باعث۔ جس میں اسے ان پڑھ سمجھتی تھی۔ شاید اس کے انجینئر کا ہونے کا سن کر وہ اسے اچھا لگ گیا ہو۔ شہرام کے لبوں پر ایک بار پھر سے تلخ مسکراہٹ دوڑی۔ سامنے پڑی لڑکی بے حس تھی، پہاڑوں کی طرح سخت۔ شہرام اس سے دور ہوا تو بہارے کی کپ کپاتی لبوں کی جنبش سے کچھ لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ بخار کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اپنی غنودگی میں تھی۔ شہرام اس کی لبوں کی بڑبڑاہٹ سنتے اس کے قریب ہوا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لب ٹوٹ ٹوٹ کر یہ لفظ ادا کر رہے تھے۔ بند پلکوں سے کچھ موتی ٹوٹ کر آرز پر گرے تھے۔ بہارے، شہرام نے پریشانی سے اسے پکارتے اس کے آرز پر گرتی شبنم اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنی تھی۔ شہرام کی آواز سن کر بہارے کی سماعتیں بے یقین ہوئیں۔ بہارے نے بے یقینی سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ اس کے قریب، وہ اس کے بہت قریب بیٹھا ہوتا۔ بہارے بے یقینی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے بہارے؟ شہرام نے اس کے آرز کو 2 انگلیوں سے چھوتے پوچھا۔ بہارے اپنے گال پر اس کی ٹھنڈی انگلیوں کا نرم محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے آنکھیں کھول کر اس نے کمرے میں لگے وال کلاک کی طرف نظریں دوڑائیں جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اسی پل اس کی انگلیاں جھٹک چکی تھی۔ وہ اتنی دیر سے آئزل کے ساتھ تھا۔ وہ اب یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ دل جلتے بھانبڑوں کی لپیٹ میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ شہرام نے اس کے تاثرات کو بغور دیکھتے پوچھا۔ وہ گہرے سانس لیتے بھیگی شعلہ وار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ حویلی کیوں واپس آئے ہو؟ وہیں پر رہتے جہاں سے آ رہے تھے۔ بہارے اپنے آنسو اپنے ہتھیلیوں سے رگڑتے شدت گریہ سے چیخی تھی۔ بہارے کی بلند آواز پر شہرام کے چہرے میں سرخیاں سے
بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ وہ اس کی طبیعت کے پیش نظر خود پر قابو پا گیا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی، اس کا بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا، آنکھیں شدت گریہ سے گلابی تھیں۔ شہرام نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں آرام اور میڈیسن کی ضرورت ہے، شہرام سنجیدگی سے کہتا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں میڈیکل باکس رکھا تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شہرام، اور تمہاری تو بالکل بھی نہیں، بہارے نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ شہرام نے پلٹ کر اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھا تھا۔ آخر وہ اتنا تڑپ کیوں رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شہرام میڈیکل باکس سے پین کلر اور کمرے کے وسط میں پڑی ٹیبل سے پانی کا گلاس لیے بہارے کی طرف بڑھا۔ یہ کھا لو، پین سے ریلیف ملے گا۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کی طرف پانی کا گلاس اور میڈیسن بڑھائی۔ یہ میرا درد ہے شہرام، تمہیں اس سے کیا؟ تھوڑی دیر پہلے مجھے اسی درد میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بہارے کے لبوں سے شکوہ سنتے شہرام مزید حیران ہوا تھا۔ بہارے اور اس سے اس طرح کا شکوہ کرے، حیرانگی والی بات تھی۔ وہ تو ہمیشہ اسے خود مجبور کرتی تھی اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ آج ایسی کیا خاص بات تھی جو اسے آج اس کا چھوڑ کر جانا برا لگ گیا؟ یہ میڈیسن کھا لو، شہرام نے سنجیدگی سے کہتے میڈیسن اس کی طرف بڑھائی۔ اس کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف تھا، تکلیف کی حالت میں ایسے ہی واویلا کرتی تھی۔ بہارے نے ابھی بھی اس کے ہاتھ سے میڈیسن نہیں لی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے شکوہ کنا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ شہرام اس کے پسماندہ چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ کل رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، بہارے شدت گریہ سے چیخی، وہ بھی نہ کھانے کے برابر۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں نے کھانا برائے نام ہی کھایا ہے، بہارے نے اس بار بھی چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شہرام کی ہتھیلی سے وہ پین ریلیف گولیاں اٹھاتے منہ میں رکھ چکے تھے۔ شہرام کے ہاتھ سے پانی کا گلاس جھپٹتے وہ ایک ہی سانس میں وہ گولیاں نگل گئی تھی۔ شہرام نے جبڑے بھیجتے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا، اور وہ سسکیاں لیتے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بیڈ سے اٹھتا واش روم میں داخل ہوا تھا۔ شہرام کے جانے کے بعد بہارے نے سائڈ ٹیبل پر پڑا وہ آدھا پانی سے بھرا ہوا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہوا۔ میرے مورے میرے لالا سب تمہارے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ تم حویلی کے مردوں سے مختلف ہو شہرام، تم سب سے زیادہ بے حس اور ظالم ہو۔ تمہارا مارنے کا انداز مختلف ہے، تم مجھے قطرہ قطرہ مار رہے ہو شہرام، قطرہ قطرہ، اور ایک دن بہاریں مر جائے گی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شہرام کی جان لیوا قربت اور اس کی شدتیں سہنے کے بعد وہ بحال ہوتے اس کی طرف رخ پلٹے، کمبل خود پر لپیٹ گئی۔ کتنی دیر بعد اس نے رہائی دی تھی۔ شدید تھکن سے وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ شہرام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی کشادہ سینے کے ساتھ لگا گیا۔ بہاریں غصے سے لب بھیج گئی تھی، جانتی تھی اسے اپنی تشنگی تھکاوٹ اتارنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے بدن کی تشنگی مٹانے کے بعد گھنٹوں اب اپنے لبوں کی تشنگی مٹائے گا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ نیند میں اس کی لبوں کا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتی رہتی تھی۔ شدید تھکن اور نیند کا غلبہ تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ شہرام جیسے پہاڑی وجود کو جھیلنا آسان نہیں تھا۔ اس کی غربت سے رہائی
اس کی غربت سے تو اس کی سب سے زیادہ جان جاتی تھی۔ اس نے اپنی کمر پر لپٹا شہرام کا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے چھوڑے گا نہیں۔ رات کی نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنی برہنہ کمر پر شہرام کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ بہارے نے بمشکل آنکھیں کھول کر کمرے میں پھیلی نیلگو روشنی میں سائی ٹیبل پر پڑی الارم کلاک پر نظریں دوڑائی، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ 12 بجے شہرام نے اسے اپنی پناہوں سے آزادی دی تھی۔ گہری نیند میں جاتے ہوئے اس نے اپنی پچھلی گردن پر اس کی گرم سانسیں اور اس کے لبوں کا نرم لمس محسوس کیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے یوں ہی چوم رہا تھا۔ بہارے نے مڑتے ہوئے اسے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا مدھم سا مسکرایا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ بہارے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی گہری نگاہوں کی تپش سے وہ سرخ گلاب ہوئی۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں اس کے حصار میں تھی۔ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ لپیٹے سے اپنے مزید قریب کیے ہوئے تھا۔ اسے بہکی گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہارے کی نظریں اس کے چٹانی سینے کے پورے بالوں پر تھی۔ شہرام کی گرم سانسیں اس کے لبوں پر بکھر رہی تھی۔ تم پاس ہو تو میں کیسے سو سکتا ہوں میری بہارے؟ شہرام اس کی جھکی نظریں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ اس کی جھکی نظریں اور فرما برداری پر وہ جان دیتا تھا۔ وہ بھول ہی گیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی قربت میں کس طرح روتے ہوئے بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ تو بس اس کی خوبصورت بدن کی رعنائیوں میں کھویا ہوا تھا جو اسے پاگل کر دیتی تھی۔ شہرام اسے مزید قریب کرتے اس پر حاوی ہوا۔ کیا کر رہی ہو شہرام؟ بہارے گھبرائی تھی۔ وہ پھر سے اس پہاڑ جیسے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی کلائیاں جکڑے اس پر چٹان کی طرح اپنا وزن ڈالے ہوئے تھا۔ خود کو اس چٹان کے نیچے دبا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اب وہ اپنی کرسٹل براؤن آنکھوں سے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو مدہوشی سے اس کی عارض پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ بہارے کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ میری بہارے، تم جانتی ہو نا میرے اندر تمہاری کتنی پیاس ہے۔ میں کھانے پینے کے بغیر رہ سکتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں۔ تمہارا یہ خوبصورت بدن میری کمزوری ہے، تم میری کمزوری ہو بہارے۔ تمہارا شہرام تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس پر جھکی، اس کی عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے مدہوشی سے بولا۔ اس کے پہاڑی وجود سے بہارے کی سانسیں اٹکی تھی۔ شہرام ابھی کچھ دیر تو تم نے مجھے چھوڑا ہے۔ بہارے پوری طرح گھبرائی، لفظ گلے میں اٹکے تھے۔ میری بہارے، اس بات کو تو 2 گھنٹے ہو چکے، اتنی دیر سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کب سے میں تمہاری خمدار کمر کو چھو رہا تھا کہ ابھی میری بہاریں اٹھتی ہیں، ابھی اٹھتی ہیں۔ شہرام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے شرارت کی تھی۔ بہارے اس کی بےباک شرارت پر سرخ کنداری ہوئی۔ اسے سرخ پڑتے دیکھ کر شہرام کا کہکا بلند ہوا تھا۔ میری بہارے، تمہارے سوتے کا فائدہ اٹھا کر میں تمہارے ساتھ کتنی گہری شرارتیں کر چکا ہوں۔ اگر تم جاگ رہی ہوتی تو مجھے مار ہی ڈالتی، اس شرارتی انداز میں بولتے۔ اس کی گلابی عارض کو چوم گیا تھا۔ شہرام، ہٹو میرے اوپر سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بہارے نے اسے غصے سے خود سے دور دھکیلا۔ خود پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ کیوں اس بے شرم بے باک انسان کے پہلو میں ایسے سو گئی تھی؟ اسے پورے لباس میں نہیں چھوڑتا تھا، ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا بھلا؟ میری بہارے، میری جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری سانسوں کی مدھم آواز سن کر میرے اندر تمہاری طلب نہ جھاگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میرے قریب ہو
اور تمہارے بدن سے اٹھتی گلاب سی خوشبو میرے حواسوں پر سوار نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میرے اتنے قریب ہو، تمہاری سانسیں مجھے چھو رہی ہوں، میرے جوان جذبوں میں آگ نہ لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میرے ساتھ ایک کمبل میں ہو اور میرے بدن میں آگ نہ بھڑکے۔ میری تشنگی تم، میری طلب تم، میری ضرورت ہو تم۔ جب تم ہی تم ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے تمہارا شہرام، تمہارا دیوانہ نہ ہو میری بہارے؟ یہ کیسے ممکن ہے میری بہارے؟ وہ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں جھانکتا گھمبیر آواز میں بول رہا تھا۔ بہارے اس کے لہجے کے گھمبیر پن سے گھبرائی تھی۔ شہرام، دور ہٹو۔ اس کے ٹوٹتے گھبرائے لفظ ابھی منہ ہی میں تھے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے، اس کی سانسیں گھوڑ چکا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتے اس کی ہر مزاحمت ناکام بنا چکا تھا۔ ہر بار کی طرح بہارے اس کی شدتیں، اس کا پیار محسوس کرنے کے بجائے اس کے حصار میں رو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتا، اپنی شدتیں اس پر ڈھا رہا تھا۔ اس کی بڑھتی جنون خیزیوں میں بہارے کے آنسوؤں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان آنسوؤں سے وہ صرف اسے اذیت دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی وہ اگلے 2 دن اس کے نخرے اٹھاتا رہے گا۔ وہ اس بات کو بنیاد بنا کر اب اسے کئی دن اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ یہ منظر یاد کرتے بہارے آج پھر شدت سے رو رہی تھی۔ بہارے کی آنکھوں کے آگے اس کی غربت میں گزرے کتنے ہی پل آ رہے تھے جب وہ اسے محسوس کرنے کے بجائے اس کے حصار میں آنسو بہاتی تھی۔ آنسو تو آج بھی بہا رہی تھی، مگر آج وہ اس کی غربت، اس کی گرم مضبوط باہوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنے آنسو صاف کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ شہرام واش روم سے وائٹ ٹراؤزر میں بلبوس شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بازو کو دیکھتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اپنی سائڈ پر لیٹے اس نے بہارے کو ایک نظر دیکھا تھا جو بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ سو جاؤ بہارے، اسے یوں بے حس و حرکت بیٹھے دیکھ کر شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ چٹکتے ہوئے بولی۔ شہرام نے لب بھینچتے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے پھر سے برسات جاری تھی۔ وہ آنکھیں میچے آنسو بہا رہی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف پشت کیے خود پر کمبل لپیٹے آنکھیں موند گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گہری سانسیں اور مدھم خراٹے کمرے کی گھمبیر خاموشی میں گونجی تو بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے سسکی بھرتے اس کی برہنہ چوڑی پشت پر اپنی بھیگی آنکھیں گاڑی۔ اس کی محبت نہیں رہی تھی تو یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر وہ تو اس کی طلب بھی نہیں رہی تھی، ورنہ کہاں ممکن تھا اس کے پاس آ کر اپنی طلب نہ مٹائے۔ اب وہ اپنی ضرورت اپنی طلب کیسے مٹاتا تھا اگر اس کی ضرورت نہیں رہی تھی؟ آئزل کے پاس وہ اتنی دیر کیا کرتا رہا؟ بہت سی اذیت ناک سوچیں کسی زہریلے ناک کی طرح اس کے اعصاب کے ساتھ لپٹی تھی۔ زینہ خانم کے لفظ پھر سے سماعتوں میں گونجے تھے۔ تم نے جاننا کا کوشش کیا وہ رات کدھر ہوتا ہے؟ کیا کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ ہاسپٹل میں بہت سا ڈاکٹر ہیں، کہیں وہ کسی اور عورت کا چکروں میں تو نہیں پڑ گیا؟ جس دن تمہارا شوہر نے کسی اور لڑکی کو تمہارا جگہ دے دیا تو تم سر پکڑ کر روئے گا، اور وہ آج سچ میں شدت سے رو دی تھی۔ نہ صرف رو رہی تھی، وہ بڑھ بڑھ جلتا تندور بنی ہوئی تھی جہاں ایک دہکتی ہوئی آگ جل رہی تھی۔ زینہ خانم کے لفظوں کی پاس گشت پھر سے اسے سنائی تھی۔ تمہارا مرد کتنا خوبصورت ہے، ایسا مرد کو اپنا قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔
اس کا مرد خوبصورت تو ہے، اس کی دل نے گواہی دی، پہلے کبھی کوئی اس کی چیز کبھی اچھی ہی نہیں لگی، اب اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک اچھی لگتی تھی، اس کی آنکھیں بالوں پر امڑتی تھی، اب اس کی گھنی تراشیدہ مونچھیں بھی اچھی لگنے لگی تھی، جن کی چوبن سے اسے سکاریاں برتے چیخ اٹھتی تھی، اس کی اتری ہوئی شرٹس کی مہک اچھی لگتی تھی، جس میں اس کی مہک اس کا لمس ہوتا تھا۔ اس کا پرفیوم اس کی ہر چیز سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے زینہ خانم کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے، مرد بیوی سے جتنی مرضی محبت کرتا ہو، اسے بدلتے دیر نہیں لگتی، عورت کو اپنی اداؤں اور خوبصورتی میں سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ شدت سے رو دی تھی، اسے اپنی خوبصورتی اداؤں میں باندھ کر رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اب اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی اپنے اگلے بٹن بھی کھولے، اس کے قریب بھی ہوئی، مگر وہ پھر بھی پاس نہیں آیا۔ بھاری اس کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سلکی اس کے پہلے میں گزری راتیں ایک بار پھر سے یاد آئی تھی، جب وہ دیوانوں کی طرح اسے چومتا رہتا تھا۔ اس کے وجود کی ایسی کون سی جگہ تھی، ایسا کون سا حصہ تھا، ایسا کون سا حصہ نہیں تھا جہاں اس نے اپنی محبت کی مہریں نہ لگائی ہوں۔ وہ تو اپنے لبوں سے اس کے پاؤں کو بھی چھوتا رہتا تھا۔ بہار گل اب اپنے بال مٹھیوں میں جگڑ گئی تھی، وہ کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھی اپنی سود و ضیاع کا حساب کرتی رہی۔ مرد کی محبت کی میعاد اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ وہ محبت اگر نبھا نہیں سکتا تو اتنی شدت سے کیوں کرتا ہے؟ کاش تم نے مجھے اپنی عادت نہ ڈالی ہوتی، کاش تم نے مجھ سے ایسی محبت نہ کی ہوتی۔ کیوں مرد بدل جاتا ہے مگر عورت کبھی نہیں بدلتی؟ بہانے نے مدھم آواز سے روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے شکوہ کیا۔ شہرام کی مدھم چلتی سانسیں بتا رہی تھی وہ گہری نیند میں ہے۔ وہ اس کے قریب ہو کر لیٹی، اس کے ملائم مومی ہاتھوں نے شہرام کی برہنہ پشت کو نرمی سے چھوا، مزید اس کے قریب ہوئی تھی، اس کے نرم لبوں نے بہت نرمی سے شہرام کی پشت کو چھوا تھا۔ کافی دیر تک اس کی پشت کو اپنے لبوں سے چھوتی رہی، جانی کتنی دیر۔ آج وہ سو گیا تھا مگر بہارے گل جاگ رہی تھی۔ وہ ریڈ سٹائلی سی بیل باٹم پینٹ پہ ملبوس تھی، بیل باٹم پینٹ ٹخنوں سے کافی اوپر تھی، جس پر بے حد سٹائلش سی بلیک کلر میں برینڈڈ بیلٹ لگائی ہوئی تھی۔ وائٹ سلیو لیس شرٹ پینٹ کے اندر دی ہوئی تھی، جس پر ریڈ کلر کی بے حد شارٹ سٹائلش سی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو پیٹ سے اوپر آتی تھی۔ نازک سفید پیروں میں ریڈ ہیلز پہنے ہوئے تھی، سلکی کمر تک آتے چاکلیٹی بال کھلے ہوئے تھے، ڈارک میرون لپسٹک ہونٹوں پر سجائے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دو آتشاں بدن اس آؤٹ فٹ میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، وہ جتنی خوبصورت تھی اسے کہیں زیادہ اس کا جسم خوبصورت تھا۔ سنگ مرمر سا تراشا بدن، بل کھاتی کمر، اس پر تضاد دلکش کندن نشیب و فراز، اس وقت بھی اس کے خوبصورت چہرے سے ہوتی نظر اسے خوبصورت بدن پر جا ٹھہری تھی۔ وہ شعلہ جوالا لگ رہی تھی۔ بہت سارے گارڈز کے ہمراہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں داخل ہوئی جہاں آج کی میٹنگ رکھی گئی تھی۔ بہت سی مختلف کمپنیوں کے ممبرز کے ساتھ آج کی میٹنگ رکھی گئی تھی۔ سلطان شاہ اسے کمپنی کے سی ای او کے بطور متعارف کروانا چاہتے تھے۔ بہت سے ٹینڈر پروجیکٹ پر حور سلطان شاہ کے سائن ہونے تھے، کچھ پروجیکٹس اپروو بھی کرنے تھے۔ سلطان شاہ نے سب کچھ حور پر چھوڑ دیا تھا۔ آج کی میٹنگ میں سلطان شاہ حور کے ساتھ نہیں تھے۔ حور کو تنہا بھیجنے کا مقصد اسے بہت پاورفل اور کانفیڈنٹ دیکھنا چاہتے تھے، جسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم خانزادہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلو کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت بہت بڑے ہوٹل کے ایک بہت بڑے پرتش میٹنگ ہال میں ایک ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ٹیبل بہت بڑی تھی، کم و بیش 30 افراد اس کے گرد بہت کمفرٹیبل کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کلائی میں پہنی
رسٹ واچ پر بار بار نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اس کا سنجیدہ خوبصورت چہرہ غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ وہ سلطان شاہ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ایک دو میٹنگ ہی اس کی پروجیکٹ کے سلسلے میں سلطان شاہ کے ساتھ ہوئی تھی، ورنہ کمپنی کے مینیجر کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوتی تھی۔ کچھ چیکس اور فائلز پر سلطان شاہ کے سائن چاہیے تھے، اور سلطان شاہ سے ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کی میٹنگ میں مختلف کمپنیوں کے نمائندے تھے، جن کے ساتھ سلطان شاہ کی کمپنی کے مختلف پروجیکٹس چل رہے تھے۔ ارحم سنجیدہ تاثر کے ساتھ اپنی ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی اور تھکن نمایاں تھی۔ وہ دشمن جاں پاس نہیں تھی، اس کا انگ انگ اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ سنا ہے سلطان احمد شاہ نے اپنی کمپنی کی سی ای او اپنی بیٹی کو بنا دیا ہے۔ ساتھ بیٹھے سرفرازی کی بات پر وہ چونکا۔ ارحام خان زادہ کرسی پر پہلو بدلتا سیدھا ہوا۔ اس نے سنجیدہ تحیر زدہ نگاہوں سے سرفرازی کو دیکھا تھا۔ سنا ہے آج کی میٹنگ بھی وہی اٹینڈ کرے گی۔ سرفرازی کی اگلی بات سنتے ارحام خان زادہ کی سنجیدہ چہرے پر یکدم سرخی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ کون؟ نشا سلطان شاہ اٹینڈ کرے گی یہ میٹنگ؟ ارحام خان زادہ نے ٹیبل کی سطح پر ہاتھ جماتے ہوئے سرد لہجے میں سرفرازی سے پوچھا۔ ظاہر ہے وہی ہوگی، سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی۔ سلطان شاہ کے ساتھ پارٹیز میں اسے ہی دیکھا ہے، جو ہر کسی سے اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ ہیلو، میں نشا، سلطان احمد شاہ کی ون اینڈ اونلی اکلوتی بیٹی۔ سرفرازی نشا کے انداز میں ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو ارحام خان زادہ کے بھاری اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے، آنکھوں کی سرخی کم ہوئی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ ناممکن تھا۔ اس کی حور، اس کی عورت یہاں اتنے مردوں کے درمیان کبھی نہیں آئے گی۔ وہ جانتی ہے اچھی طرح، وہ ایک خان زادہ کی بیوی ہے۔ وہ اس کی ایک بال پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جذباتی ہو گئی تھی، اس لیے بے پردگی میں چلی آئی، مگر اب وہ کسی بھی صورت ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حویلی کی روایات سے واقف ہے، سب سے بڑھ کر وہ اچھی طرح جانتی ہے وہ اسے عورتوں کے درمیان برداشت نہیں کر سکتا۔ کچا کہ مردوں کے درمیان امپاسبل، میری حور ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میری بیوی ہے، میری عورت، وہ کبھی خود کو اعاں نہیں کرے گی۔ ارحام خان زادہ اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے سر کو خفیف سا جھٹکتے اپنی ہی سوچوں کو جھٹلا چکا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنی چیئر پر بیٹھا اپنی ہلکی گھنی بھیڑ سہلا رہا تھا۔ ہوٹل کے اس بڑے سے میٹنگ ہال کے سرد کمرے میں ارحام خان زادہ کو یکدم سوئیاں سی چبھنے لگی تھی۔ عجیب سی وحشت محسوس ہوئی تھی اسے بے پردہ سوچ کر ہی۔ وہ مرنے والا ہو گیا تھا، ابھی وہ زخم وہ بھولا ہی نہیں تھا جو وہ انجانے میں حویلی سے آتے ہوئے دے آئی تھی۔ زخم تو بہت دیے تھے، مگر یہ زخم ناسور بن چکا تھا جب وہ بے پردہ سب کے سامنے آئی تھی۔ اپنی حور پر کسی قیمت پر کسی کی نظر برداشت نہیں تھی۔ ارحام خان زادہ نے چیئر پر سیدھے ہوتے اب اپنی کنپٹی سہلائی۔ عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ سلطان شاہ کی کمپنی کی سی ای او حور کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی صرف حور تھی۔ اگر سی ای او وہ تھی تو آج کی میٹنگ میں نشا کیسے آ سکتی ہے؟ سلطان شاہ کسی صورت اپنی ستیلی بیٹی کو اپنی کمپنی کی سی ای او نہیں بنا سکتا۔ ارحام خان زادہ پھر سے بے چین ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اپنی شرٹ کے اگلے دو بٹن کھلے تھے، آکسیجن کی مقدار کم لگی تھی۔ اچانک اس بڑے سے ہال کا آٹومیٹک سلائڈنگ دروازہ کھلا تھا۔ حور سلطان شاہ اپنے دو پرسنل گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ میٹنگ میں بہت سے افراد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے، مگر ارحام خان زادہ نہیں کھڑا ہوا تھا، نہ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ مجسم ہوا تھا، سانسیں گہری ہوئی تھی، آنکھوں کے رنگ نے سرخی کی شدت اختیار کی تھی۔ کمرے میں پھیلی روح پرور خوشبو سے وہ اندازہ لگا چکا تھا
اندر داخل ہونے والی شخصیت کون ہے؟ ہال کے فرش پر ہیل کی ٹک ٹک ارحام خان زادہ کو اپنے دماغ میں ہتھوڑوں کی مانند محسوس ہوئی تھی، مگر دل ابھی بھی بے یقین تھا۔ اس سے یقین تھا وہ یہاں نہیں آ سکتی، کسی صورت یہاں نہیں آ سکتی، اس کی عورت، اس کی بیوی یہاں نہیں آ سکتی۔ ارحام خان زادہ کی بھیجی ہوئی مٹھیاں مزید بھیجی جا رہی تھی، بھاری ہوتے اسام مزید بھاری ہو رہے تھے۔ ویلکم میم۔ سلطان شاہ کا پرسنل سیکرٹری حسن ملک گلاب کے پھولوں کا بکے لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تھینکس۔ حور اس بکے کو پکڑے مسکرائی تھی۔ حال میں تالیوں کا شدید شور گونجا تھا۔ ارحام خان زادہ کی بھیجی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ اس کے لب آپس میں سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ It's not possible. She can't do that. She is my woman. She knows me very well. She is aware of my anger, my madness. She can't do that. ارحام خان زادہ کے بنچے ہوئے لبوں نے جنبش کی۔ اس کی مضبوط مردانہ بچھی ہوئی مٹھیوں کی موٹی نیلی رگیں اجاگر ہونے لگی تھی۔ تالیوں کے گونجتے شور میں اس کی مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ بھی گونجی تھی۔ حور سب کو دیکھتے بھرپور مسکرائی تھی۔ ارحام خان زادہ ابھی تک چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کی حور کی طرف پشت تھی۔ وہ پورے کانفیڈنس سے اس بڑے سے حال میں چلتے اپنی چیئر کی طرف بڑھی۔ وہ بے حد ماڈ ڈریس میں ملبوس اب ہیڈ آف ٹیبل کی نشست کے پاس بہت اعتماد سے کھڑی تھی۔ ارحام خان زادہ کی لہوتری نظریں سامنے کھڑی حور پر گڑیں۔ اب کی بار اس بڑے سے ہال کی دیواریں ارحام خان زادہ پر دڑ دڑ گری تھی۔ اسے اپنا وجود ان دیواروں کے نیچے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ، اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ، بے حد ماڈ ڈریسنگ میں اپنے دمکتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارحام کو اب سب کچھ چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا شعلہ جواں بدن، اس کا قیامت خیز روپ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنے شعلہ جواں روپ سے کتنے ہی مردوں کی بے باک نگاہوں کی تسکین بنی ہوئی تھی۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں سے اب لہو ٹپکنا شروع ہوا تھا۔ حال میں موجود ہر مرد کی نظر اس پر تھی۔ وہ پورے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل بھی نمایاں ہوا تھا۔ خواہش تھی اس ڈمپل کو دیکھنے کی، اس ڈمپل پر اپنے لب رکھنے کی۔ آج ادھر کھڑا ہر مرد اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل دیکھ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ گردن کی نیلی رگیں اجاگر تھیں، ماتھے کی گہری وینز بھی نمایاں تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ جائے گا۔ آگ کی لپیٹیں اسے اپنے گرد اڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ ارحام خان زادہ کی لہو اتری آنکھیں ابھی بھی یقین تھیں۔ وہ تو اس کے بولے ہوئے ہر لفظوں پر اثبات میں سر ہلاتے اس کا ہر حکم ماننے کی اسے یقین دہانی کروا چکی تھی۔ اپنے ہی لفظ ارحام خان زادہ کو سماعتوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے، جن پر اس نے کبھی سر تسلیم خم کیا تھا۔ کسی بھی غیر مرد کی تمہارے ایک بال پر بھی نظر نہ پڑے، تم گھر میں بھی نیٹ کا دوپٹہ نہیں اوڑھو گی، چادر اوڑھو گی یا پھر ایسا دوپٹہ اوڑھو گی جس میں تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ ارحام کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جس کی ایک بال پر بھی کسی مرد کی نظر گوارا نہیں تھی، کتنے ہی مردوں کے درمیان اپنے ننگے سر کے ساتھ کھڑی تھی۔ حویلی میں تو وہ ایک پل کے لیے اپنا دوپٹہ سرکنے نہیں دیتی تھی۔ اتنی فرما برداری دکھا کر
کیسے ایسے کر سکتی ہے؟ ارحام خان زادہ نے مضبوطی سے اب ٹیبل کی سطح پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ کیا ان کے بیچ رشتہ صرف ڈر پر مبنی تھا؟ کیا سامنے کھڑی لڑکی نے اسے کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا تھا؟ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے حال کی چھت کو دیکھا تھا۔ ان دیواروں کے ساتھ یہ چھت بھی اسے خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ میم یہ فائل، حسن ملک نے اس کے قریب جا کر اسے فائل پکڑائی جسے اس نے شکریہ کے ساتھ تھامی۔ ارحام خان زادہ نے اب اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو کی فٹ کی دوری پر اس پر مدہوشی طاری کر دیتی تھی۔ آج وہ کسی غیر مرد کے قریب کھڑی تھی۔ ارحام خان زادہ کو اپنا آپ کسی آتش گیر مادی کی طرح پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ Please all of you sit in your seats. Thanks for such a nice welcome. I'm sure it will great working with you guys and I would like to say کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سامنے ہی ارحام خان زادہ کو دیکھ کر اب اسے حال کی دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھا اس پر اپنی لہو اتنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ حور کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا، چہرہ یکدم زرد ہوا تھا۔ حور سٹل پتھرائی کیفیت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ وہ مجسم کھڑی اس بلا کے ہینڈسم انسان کو دیکھ رہی تھی جو زندہ وجودوں کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ حور نے گہرے سانس لیے تھے۔ یکدم اسے آکسیجن کی کمی لگی تھی۔ وہ ابھی تک اس پر اپنی خون آلود نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ وہی دہشت بھری نظر، وہی قہر بھری نظر جس سے اس کی سانسیں رک جاتی تھی۔ یہ سانسیں آج بھی رک رہی تھی۔ حور نے گہرے سانس لیتے اپنی دودیا گردن پر اپنی مخلوطی انگلیاں پھیری۔ مخروطی اس کی قہر بھری نگاہ اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جس میں خون کی لالی بڑھتی جا رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے کپ کپانے پر مجبور کر چکے تھے۔ آئندہ اس کمرے میں بھی اس حلیے میں ایسے حلیے میں مت رہنا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں کوئی عورت بھی دیکھے مجھے برداشت نہیں ہے، اور آئندہ تم نے غلطی سے بھی غلطی کی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حور نے کانپتے ہوئے اپنی ٹیبل کی سطح پر اپنے ہاتھ جمائے تھے۔ اس کی دہشت بھری لہو اتری آنکھیں کہہ رہی تھی وہ آج اسے چھوڑے گا نہیں۔ حور اپنی لرزاہٹ پر بمشکل قابو پاتے کرسی پر بیٹھی۔ سامنے بیٹھے انسان سے بہت گہرا رشتہ تھا۔ جانتی تھی وہ سلطان شاہ کی بیٹی ضرور تھی، مگر مقابل خدا کے بعد اس کے جسم و جاہ کا مالک تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ یہاں ہوگا، ورنہ وہ مر کر بھی کبھی یہاں نہ آتے۔ اب تمام حضرات اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ سب کی نظریں ورلڈ کے رچسٹ طاقتور انسان سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی پر تھی۔ سلطان شاہ جتنا بااثر تھا، اس کی بیٹی حسن کی دولت سے اتنی ہی مالا مال تھی۔ سب اس کی حسن اور اس کی باپ کی پہچان سے خائف نظر آ رہے تھے۔ حور سلطان شاہ نے اب گہرے سانس لیتے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسے ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ میٹنگ ہال میں گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ سامنے بیٹھا انسان گپ چپ مہر بے لب تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی خاموشی میں چھپا گہرا طوفان شامل تھا جو آج سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ مقابل کی سرد سرخ نظریں ابھی بھی اس پر گڑی تھی، اور ان نظروں کی تاب سہنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سامنے پڑی فائل کھولی۔ اسے سب کچھ چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ فائل میں لکھے لفظ آپس میں گڈ مڈ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ میم اٹس مائی پلیئر ٹو میٹ یو ورلڈز richest man سلطان شاہ's daughter۔
सरफराजी की आवाज़ ने हाल में फैली गंभीर खामोशी को तोड़ा था। हूर सुल्तान शाह के बेपनाह हुस्न से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस नज़र आ रहा था। सरफराजी के लहजे में टपकती हसरत महसूस करते अरहम खानज़ादा के सीने में दहकती हुई आग रोशन हुई। आग की तपश पैर की तलवों से निकलती महसूस हुई थी। वो भी मर्द था, मर्द की फितरत से बखूबी वाकिफ था। सरफराजी उसे किन नज़रों से देख रहा होगा वह बखूबी जानता था। और सामने बैठी लड़की अच्छी अच्छों का ईमान डगमगा दे। फिर सरफराजी जैसा इंसान क्या शय था। सरफराजी के अल्फाज सुनते हूर सुल्तान शाह ने उसे बगौर देखा। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन सुल्तान शाह's डॉटर। हूर सुल्तान शाह के याकूती लबों ने सरफराजी के बोले हुए लफ्ज़ों को दोहराया। उसी पल उसे एहसास हुआ था वो हूर अरहम खानज़ादा नहीं, हूर सुल्तान शाह है। सुल्तान शाह वर्ल्ड रिचेस्ट। मैन की बेटी वो हवेली में रहने वाली मजबूर बेकस लड़की नहीं थी जो सामने बैठे जालिम इंसान की पनाहों में हर रात सिसकते हुए रोते हुए गुजारती थी। उससे अब मुकाबिल से डरने की ज़रूरत नहीं थी। और सुल्तान शाह ने फाइल से नज़रें उठाकर अपने सामने बैठे इस बला के मगरूर इंसान पर नज़र डाली थी जिसकी आंखों में छाई वहशत बढ़ती जा रही थी। हूर ने फाइल बंद करते टेबल पर पूरी कुव्वत से पटकते अरहम खानज़ादा की आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े हुए थे। अरहम खानज़ादा ने अपने सामने पड़े पानी के गिलास पर अपनी गिरफ्त जमाई थी मगर हूर सुल्तान शाह से नजरें नहीं हटाई थी। उसकी गिरफ्त गिलास पर बतदरीज मजबूत होती जा रही थी। मैम इस फाइल में तमाम कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट्स की डिटेल है। हसन मलक ने हूर के करीब होते एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। हूर ने मुस्कुराते हुए हसन मलक को देखा था। वो ग्लास अरहाम के हाथ में तड़क कर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। उसका जख्मी हाथ एक बार फिर से जख्मी हो रहा था। हाल में बैठे हुए कुछ अफराद ने टूटे कांच का शोर महसूस करते अरहम खानज़ादा की तरफ देखा जिसकी हथेली से खून टपक रहा था। टूटे कांच की आवाज़ होर तक भी बखूबी पहुंची थी। एक पल के लिए उसका दिल कांपा था। दूसरे पल उसे अपनी पोजीशन अपने स्टेटस का एहसास हुआ था। हेड ऑफ टेबल की सीट पर वो थी, सामने बैठा इंसान नहीं। उसने अरहम खानज़ादा को मुकम्मल नज़रअंदाज करते अपना हाथ हसन मलिक के हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ बढ़ाया। फाइल हाथ में लेते हसन मलिक का हाथ हूर की उंगलियों को ज़रा सा छू गया था। बस। अरहम खानज़ादा दोनों टेबल पर हाथ मारता धाड़ते हुए खड़ा हुआ। हूर चेयर पर पूरी तरह उछली थी। फाइल हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरी थी। माथे पर शबनम के कतरे नमूदार हुए थे। उसकी एक ही धाड़ पर पसीने में नहा चुकी थी। मीटिंग हॉल में मौजूद सब अरहम खानज़ादा की तरफ मतवज्जा हो चुके थे। जो अपनी नशिस्त के पास खड़ा खून ख्वार नज़रों से हूर सुल्तान शाह को घूरा था। अरहम खानज़ादा एक ही जज्ब में हूर की तरफ बढ़ा। हूर उसे फटी फटी निगाहों से देखते अपनी चेयर से खड़ी हुई। अरहम खानज़ादा अपनी वहशी गिरफ्त में उसकी कलाई पकड़े से अपनी तरफ खींच चुका था। उस सबके सामने उसके चौड़े कुशादा सीने से आ टकराई थी। अरहम। हूर की आवाज़ बुलंद हुई थी। स- सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए सब हैरानगी से ये मंजर दे रहे थे। मीटिंग हॉल में मौजूद हूर के गार्ड्स अरहम खानज़ादा की तरफ जल्दी से बढ़े। एक गार्ड ने हूर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था इससे पहले वो हूर को छूता। अरहम के भारी हाथ का मुक्का उस गार्ड के जबड़े पर पड़ा। आगे मत बढ़ना, छूना मत इसे, बीवी है ये मेरी। अरहम की गरजदार आवाज़ मीटिंग हॉल में गूंजी थी। मीटिंग में मौजूद सब हैरान नज़रों से अरहम
खानज़ादा को देखते उसके अल्फाज सुनते भी यकीन हुए थे। ये यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। सुल्तान शाह की इकलौती बेटी हो सुल्तान शाह अरहाम खानज़ादा की बीवी है। वो गार्ड्स वहीं रुक गए थे। तारुफ ही बड़ा जानदार था। अरहाम खानज़ादा हूर को सर सुर्ख नज़रों से घूरता उसकी कलाई जकड़े मीटिंग हॉल से बाहर की तरफ बढ़ा। हूर ने उसकी वहशी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वाना चाही थी। वो इस वहशी इंसान के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, जिसके चेहरे के गैज़ो ग़ज़ब से अब उसका नाजुक दिल लरज़ रहा था। डोंट हूर डोंट। अरहाम उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त बढ़ाते दबी आवाज़ में कराया था। उसकी सर सुर्ख नज़र और गर्राहट पर उसका खून रगों में मुजमद हुआ। उसकी वहशी गिरफ्त में उसकी कलाई टूटने वाली होगी। और उसकी वहशी गिरफ्त में खामोशी से उसको चल पड़ी। मुकाबिल उसका शौहर था, जिसकी पावर और दहशत से वो बखूबी वाकिफ थे। जानती थी वो मर जाएगा, उसे यहाँ छोड़कर नहीं जाएगा। बाहर खड़े हूर के कुछ और गार्ड्स अरहाम खानज़ादा की तरफ बढ़े थे, मगर अरहाम खानज़ादा की बारो पर्सनैलिटी और उसके साथ हूर के बढ़ते कदम देखकर वो वहीं पर रुक गए थे। हूर सुल्तान खामोशी से अरहाम खानज़ादा के साथ चल रही थी। वो ये सब देखते तहय्युर ज़दा हुए थे, मगर वो सुल्तान शाह को इन्फॉर्म करना नहीं भूले थे। अरहाम खानज़ादा सुर्ख चेहरे के साथ तंदुरुस्त तेज़ रैश ड्राइव कर रहा था और उसके साथ वाली सीट पर बैठी विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई थी। उसके बदन में कपकपाहट वाज़ थी। हूर अपने लब काटते अपने आंसू पर मुश्किल काबू पाए बैठी थी। उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ टेबल पर ही छूट गया था, वरना वो सुल्तान शाह को कॉल ज़रूर करती। अरहाम खानज़ादा का खौफ दिलो दिमाग पर छाते उस पर दहशत तारी कर चुका था। हूर ने एक बार भी उसकी तरफ निगाह नहीं डाली थी। वो उसकी लहूतरी आंखों में देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, जो उसका खून रगों में जमा देती थी। मीटिंग रूम में ये आंखें वो देख चुकी थी, किस तरह खून की लाली उतरी थी इनमें। वो अभी तक बेयकीन थी। अरहाम खानज़ादा उसे वहाँ से ले आया था, उसकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद। जहाँ से इज़हार था उस पर कितना हक रखता है, और उसने भी तो मज़ाहमत नहीं की थी। हर बार की तरह उसने इस बार भी मज़ाहमत नहीं की थी। क्या अरहाम खानज़ादा और उसके बीच ये रिश्ता इतना ताकत रखता है? हूर अपना निचला लब बेदर्दी से कुचलती सोच रही थी। वो इतना तो जानती थी, निकाह का रिश्ता ताकत तो बहुत रखता है, वरना वो निकाह करने के लिए ऐसे उस पर इल्ज़ाम ना लगाती। उसे मजबूत पनाह चाहिए थी। जैसे सुल्तान शाह की मजबूत पनाह थी, उतनी ही मजबूत पनाह उसे मजबूत निकाह की सूरत में ही मिलनी थी, और ये उसे ये पनाह मिली भी थी। अरहाम खानज़ादा के लम्स ने उसे अजियत दी, बहुत अजियत दी, मगर कभी इस लम्स से कराहियत नहीं हुई। उसे ये कभी नहीं लगा खुले आसमान के नीचे बेलबास खड़ी है। हमेशा यही लगा वो उसकी मजबूत पनाहों के हिसार में है। वरना वो कराहियत भरा वो लम्स वो आज तक नहीं भूली थी, जब आज मीन के भेजे भेजे हुए गुंडों ने उसे छुआ था। आज भी उनके गलीज हाथों का लम्स अपनी कलाई पर महसूस करते वो मरने वाली हो जाती थी। पास बैठे सितमगर ने उसे कहाँ कहाँ किस अंदाज से नहीं छुआ था, मगर एक पल के लिए भी उसे इस लम्स से नफरत नहीं हुई थी। होर ने गहरे सांस लिए। मगर अरहाम खानज़ादा की गुर्बत में गुजरे लम्स की अजियत आज भी थी, जो वो कभी किसी सूरत नहीं भूल सकती थी। मुकाबल भूल भी जाए, वो इन अजियत के लम्हों को नहीं भूल सकती थी। उस रात का एक एक पल उसका खून रगों में जमा देता था। उसे अरहाम खानज़ादा के वहाँ आने की खबर होती, वो कभी ये लिबास ना पहनती, मगर आते ही ना था बल्कि आते ही ना। उसे पता नहीं था अरहाम खानज़ादा उनकी कंपनी के साथ कंट्रैक्ट कर रहा है, या फिर अरहाम सुल्तान शाह को पहले से जानता है।
نور نے اب بہتے آنسوؤں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا، جو اسمارٹ چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ارحام کی فولڈنگ آستینوں سے اس کی کلائیوں کی نیلی رگیں ظاہر ہوتی اس کے اشتعال کو ظاہر کر رہی تھی۔ کوٹ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینک چکا تھا۔ اس کی کلائیوں کی ابھرتی رگیں دیکھ کر حور نے خوف سے ہچکی بھری۔ اس کی ہچکی پر ارحام خان زادہ نے قہر بار سرخ نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روکتے حور کی طرف جھکا۔ وہ سہمتے ہوئے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب وہ اپنی کرسٹل شفاف براؤن بڑی بڑی آنکھوں سے سہمتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ خبردار، یہ ڈرنے کا جھوٹا ناٹک کیا مجھ سے۔ وہ اس پر جھکے تیش و اشتعال ارحام وہ مم میں ارحام خان زادہ کی آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں اور اس کی سانسوں کی انگارہ تپش۔ پر اس کی زبان سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوتے حلق میں ہی پھنسے تھے۔ تم ایک جھوٹی مکار لڑکی ہو۔ تمہارا سب کچھ جھوٹ ہے حور۔ تم کل بھی جھوٹی تھی، تم آج بھی جھوٹی ہو۔ تمہارے چہرے پر چھایا میرا ڈر، وحشت، سب جھوٹ ہے۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ حور اس کے چلانے پر اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے اپنی چیخ گلے میں کھونچ چکے تھے۔ Not pretend like you are my obedient woman. ارحام خان زادہ اس کی سیٹ کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے کر رایا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے اسے گالی دی تھی۔ حور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی قربت کے لمحات میں بھی اسے ان لفظوں سے نہیں پکارا تھا۔ لمس اذیت ناک ہوتا تھا مگر لفظ حقیر نہیں ہوتے تھے۔ ڈونٹ حور سے گلابی آنکھوں سے دیر تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ می لائک دس وومن۔ ارحام خان زادہ کی اس طرح دیکھنے پر غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ وہ جس طرح کے لباس میں اس کے سامنے تھی، اس کی بیوی اس کی عزت ہونے کے باوجود بنا اس کی پرواہ کیے اس طرح کے اتنے غیر مردوں کے درمیان بنا کسی ملال کے کھڑی تھی۔ یہ اس کی حور نہیں تھی۔ بنا کسی ملال کے کھڑی اس کی حور نہیں تھی۔ اسے اب مقابل کا ہر رنگ فیک اور جھوٹا لگ رہا تھا۔ حور اب روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ اس کی بہتی آنکھوں کو دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے وہ گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگا۔ گاڑی میں گونجتی اس کی دبی دبی سسکیاں اسے مزید اشتعال میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مائی ہارٹ لیس وومن۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر زور دور مکہ مارتے وہ دھاڑا تھا اور سیٹ پر بری طرح اچھلی تھی۔ ارحام خان زادہ نے گہرا سانس لیتے اپنی شرٹ کے تمام بٹن کھول دیے۔ حور کو ایسے بے پردہ دیکھ کر اس کے وجود میں جلتے بھانپڑوں کی لپیٹ شدت اختیار کرتے جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اپنی بیوی، اپنی عزت، اپنی عورت کو ایسے بے پردہ سب کے سامنے کلائی سے پکڑ کر لائے گا۔ وہ جس عورت پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اس کے بزنس سرکل کے بہت سے مرد اس کی بیوی کو ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ جس عورت سے عشق کرتا تھا وہ آج اس کی ہی گاڑی میں بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحام خان زادہ نے اس کے دو آدشاہ بدن پر قہر بار نظر ڈالی۔ یہ لباس اس کے دو آدشاہ بدن پر بہتی ندی کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا حسن چھلک چھلک کر بےتاب ہوتا جیسے باہر آ رہا تھا۔ اس کی کندن نشیب و فراز پورے آب و تاب سے اس کی چست شرٹ میں نمایاں تھے جو پانی میں جیسے آگ لگا رہی تھی۔ رام خان زادہ نے جبڑے بھیجتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ جی تو کر رہا تھا وہ آج یہ گاڑی کسی ٹرک سے دے مارے، اپنی اور حور کی جان لے کر یہ قصہ ہی ختم کر دے۔ ہر بار اسے نیا زخم دیتی تھی۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی اب ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ حور نے فقر رنگت کے ساتھ سہمی نگاہوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا۔
جس کی شرٹ سے اس کا سکس پیک چٹانی سینہ نمایا تھا۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ ارحام خان زادہ نے بے بسی سے اپنے زخمی ہاتھ کا مکہ بنائے اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ پور نے اپنی سائڈ کی کھڑکی سے دیکھتے اپنی لرزاہٹ پر بمشکل قابو پایا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد ایسی ہی اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے اس کی جان نکال رہا تھا۔ ارحام خان زادہ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے ایسے بے پردہ اس کے ساتھ اپارٹمنٹ تک جائے گی۔ اس کی بیوی تھی، گرل فرینڈ نہیں جس کی وہ نمائش کرتا پھرتا۔ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے اپنے اندر امڑتے غصے اور اشتعال پر قابو پایا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے ہور کی سائڈ کا دروازہ کھولتے اس کی کلائی جکڑی۔ ارحام، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔ ہور اپنی کلائی اس کی وحشی گرفت سے کھینچتے چیخی تھی۔ ہور، اگر تم نے یہاں ذرا بھی تماشا کیا، آج تم مجھ سے برا کسی کو نہیں پاؤ گی، سمجھے تم؟ اس کی طرف جھکتے دبی آواز میں چلایا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں ارحام۔ ہور نے بہتے آنسوں کے کپ کپاتے لبوں سے کہتے خوف سے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ ان سرخ آنکھوں کی وحشت دیکھتے اس کی جان لبوں پر سجی تھی۔ ان آنکھوں کی وحشت وہ آج تک نہیں بھولی تھی، اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی جس کی یاد آج بھی اسے مقابل سے بہت فاصلوں پر لے جاتی تھی۔ فیصلہ ہو گیا، جتنی بری تم اتنا برا میں، اور آج میں بھی کہتا ہوں تم سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے بے پردہ وجود پر نظریں گاڑتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے غرایا تھا۔ ہور کی کرسٹل براؤن آنکھیں مقابل کی سرد سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں شدید خوف و ہراس تھا، دوسرے کی آنکھوں میں گہرے شکووں کے ساتھ خوفناک دہشت بھی تھی، جو آج سب کچھ بھسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارحام کی پرتپش جھلساتی سانسیں اپنی میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر بکھرتی محسوس کر کے وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ جانتی تھی مقابل ان لبوں پر کیسے کیسے رات رات بھر اپنی حکومت قائم کرتا تھا۔ نہ صرف لبوں پر، ہر جگہ صرف اس کی ہی حکومت تو ہوتی تھی۔ ہر انداز اس کا لمس بڑا جان لیوا تھا، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ خوف سے آنکھیں میچ گئی، اسے کلائی سے جکڑے کھینچتے ہوئے ایک ہی جس میں باہر نکال گیا۔ پور اس کے چٹانی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ پور نے اسے التجائیاں بیکی نگاہوں سے دیکھتے اس کے سکس پیک چٹانی سینے پر اپنے مومی نازک ہاتھ جمائے تھے۔ اسے ایک ہی جھٹکے سے خود سے علیحدہ کر چکا تھا۔ پور گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا ٹکرائی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس کے قریب آنے پر اس کے وجود میں مقابل کی طلب نہیں جاگی تھی، ورنہ شدید نفرت میں بھی اس کے ذرا سے قریب آنے پر اس کے جوان جسموں میں اس کی طلب آگ لگا دیتی تھی۔ رحم خان زادہ اس پر شعلہ بار نگاہ ڈالتے اس کی کلائی اپنی وحشی گرفت میں جکڑے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔